वाई इस्लाम। देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के इस स्ट्रीम में। आज है हमारी स्ट्रीम वाई इस्लाम 100 रीजंस, इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रूथ क्यों है। इस स्ट्रीम के अंदर मैं आपके सामने 100 अलग अलग रीजंस शेयर करना चाहता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज के अंदर कई सारे रीजंस, कई सारे प्रूफ्स आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। आज फिर इंशाल्लाह मैं कुछ अमेजिंग प्रूफ्स आप सबके सामने रखूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम कुरान के ताल्लुक से बात कर रहे थे। हमारी आज की स्ट्रीम के अंदर हम कुरान के ताल्लुक से कुछ बातें करेंगे, लेकिन आज की स्ट्रीम का मेन टॉपिक है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान अल्लाह की किताब है। इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी रख चुका हूं और इसके ताल्लुक से हम साइंटिफिक प्रूफ्स देख चुके हैं, प्रोफेसीज, पेशन गोइयां देख चुके हैं। हम कुरान के ताल्लुक से कई सारी अमेजिंग बातें देख चुके हैं। अरबिक लैंग्वेज का लिटरेरी तौर पर जो प्रूफ है वो भी देख चुके हैं। अब मैं आपको एक प्रूफ बताना चाहता हूं जो फिर एक बार एक बहुत ही अमेजिंग प्रूफ है। देखिए, आप इंसानी एफर्ट्स देखोगे ना, उसके अंदर आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे, उसके अंदर आपको एरर्स और मिस्टेक्स मिलेंगे। बातें अपनी बात ही आपस में एक दूसरी बात से टकराती है। यहां तक आके कुछ चीजें जो लोगों ने कुरान के कंपटीशन में लिखने की कोशिश की है, 1 पेज 1.5 पेज, और कितनी अमेजिंग बात मुझे लगती है कि उतने से टेक्स्ट में कई बार ऐसे देखा गया है कि वो लोग अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर बैठते हैं। अपनी बात एक बात बोलते हैं और दूसरी बात पे चले आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुरान जो रिवील हुआ 23 साल की मुद्दत में, 23 ईयर्स, ग्रेजुअल रेवलेशन, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ कुरान 23 साल की मुद्दत में। मक्का के अंदर 13 ईयर्स, मदीना के अंदर 10 साल, और ये पूरे पीरियड में 23 साल की मुद्दत में कुरान थोड़ा 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 करके नाजिल हुआ। हालात, सिचुएशंस के हिसाब से कुरान नाजिल हुआ और पूरा के पूरा कुरान कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, यहां तक कि एक ओपन चैलेंज है। सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 82 में, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो लोग कुरान पर गौर और तदब्बुर नहीं करते? क्या वो लोग जो कुरान का इनकार करते हैं, जो उस पर ईमान नहीं लाए हैं, क्या वो लोग कुरान पर गौर और तदब्बुर नहीं करते? मतलब उस पर पॉन्डर नहीं करते, उसके अंदर जो पैगाम दिया हुआ है उसके बारे में वो सोचते नहीं है। अल्लाह ताला का वो क्यों नहीं करते? वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, वो उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ पाते, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस पाते। मतलब कुरान अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से किताब होती तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते। लेकिन कुरान 23 साल तक नाजिल हुआ और कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ, एक किताब जिसकी कोई एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। और इसकी सबसे बड़ी दलील आपको देखना है तो कुछ बहुत बड़े ऐसे क्रिटिक्स होते हैं जो अपने जी जान लगा डालते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और वो लोग जो चीज लाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर जो पेश करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी बातें हैं कि वो देख करके हम ये कहते हैं, इज दिस व्हाट यू कुड फाइंड, यानी ये तुम्हें मिला इतना स्टडी करने के बाद, इतना देखने के बाद, इज दिस ऑल दैट यू कुड फाइंड? मतलब क्या? मिसाल के देता हूं। मिसाल के तौर पर सवाल पूछेंगे, इब्लीस जिन था या फरिश्ता था? ऑब्वियसली इब्लीस तो जिन था। सूरह 18 वर्स 50, अल्लाह ताला ने कहा, वह काना मिनल जिन, इब्लीस जिनों में से था। और अगर आपको ग्रामर का एक रूल नहीं पता, जो तगलीब का कायदा है कि गालिब जो होते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जैसे अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो वहां पर जो माइनर, जो कम क्वांटिटी में, कम नंबर में है, वो भी उस मेजॉरिटी के साथ में शामिल है। अब उनको ग्रामर का एक कायदा जब नहीं पता है तो उन्हें ऐसा लगा कॉन्ट्रडिक्शन है जो वहां कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन बताने की जगह पर खुद थोड़ा सा ग्रामर सीख लेते, थोड़ा सा अगर देख लेते, तो उनको खुद मालूम पड़ता कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। इसी तरह मैंने देखा है कि जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कुरान के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिला, वो देख करके उल्टा और ईमान बढ़ जाता है कि तुम लोग पूरी स्टडी करके, पूरी जी जान लगाकर तुम्हें ये मिला, ये सवाल है तुम्हारा। तो हम ये देखते हैं कि ये रियलिटी है। एक ऐसी किताब है जो भले ही अलग अलग हालात में नाजिल हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो डिफरेंट हालात में थे, मदीना में थे डिफरेंट हालात में थे, लेकिन एक किताब है जो कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ है।
اور اس کے قاعدے پوری طرح سے کنسسٹنٹ ہے, اور یہ قرآن کی بیوٹی ہے. یہ قرآن کی بیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, انہیں اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز ملتے. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ پوائنٹ کے تعلق سے اس کے اندر جو اپوزٹ ویو رکھنے والے ہیں, جب وہ آتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں اور ہم وہ سوالوں کو جب ڈائسیکٹ کر کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ تمہارا یہ سوال ہے, تو وہاں پر اور کنوکشن ایک انسان کا بڑھتے آتا ہے. ہر سوال کے ساتھ ایک چیز بڑھتے آتی ہے کہ اینیمیز آف اسلام, جو پوری دشمنی میں بھی, انہیں کچھ نہیں ملتا سوائے فیک سوالوں کے. فیک سوال میں انہیں کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ وہ سوال پوچھنے والا خود ہی جواب جان سکتا اگر وہ تھوڑا سا دیکھ لیتا. فیک سوال اس لیے کہ سوال میں ہی کئی بار جواب موجود ہوتا ہے. فیک سوال اس لیے سوال برائے سوال ہوتا ہے. اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ریئل کانٹرڈکشن نہیں ملتا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کرسچن بائبل کے بارے میں دیکھیں تو کئی ساری کتابیں ہیں جس کے اندر ہنڈریڈز آف کانٹرڈکشنز دیے ہوئے ہیں. کئی سارے کانٹرڈکشنز, ڈائریکٹ نیومیریکل کانٹرڈکشنز ہیں. دو چیزیں جو ایک ساتھ میں کبھی صحیح نہیں ہو سکتی, ایسے دیے ہوئے ہیں. اسے کانٹرڈکشن کہتے ہیں. تو یہ بات کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا آج کا پہلا پروف. دوسری دلیل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہیں اس کی ایک اور چیز آپ کو ملے گی کہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن چیزیں چینج ہوتی جاتی ہے. جب ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں بات جاتی ہے تو باتیں بدلتی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا. میں آپ کو یہ بات ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا. یہ دیکھیے چائنیز وسپا, آپ کو پتا ہے گیم ہے, بچے لوگ کھیلتے ہیں. بچے لوگ لائن سے کھڑے ہو کر ایک بچے کے کان میں کچھ بات بولے, پھر وہ بچہ دوسرے کے کان میں بتائے گا, پھر تیسرے کے کان میں بتائے گا, پھر چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, بات گھوم کر کے واپس آتی ہے نا. کئی بار بات بدل جاتی ہے, کئی بار بات بدل جاتی ہے. تو جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے ایک فوٹو ہے جس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ جو آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے نو, تو دوسرا اسے ریپیٹ کر کے کہتا ہے ہی سیڈ نو, تیسرا کہتا ہے سیڈ نو, چوتھا اس کو سیڈ نو کو بنایا تھا سیڈ نو, سنیڈو, سینڈو, زینڈو, زینڈا, پرزنر آف زینڈا, دا پرزنر آف زینڈا, یس بائی اینتھنی ہوپ, یس بائی ہوپ, یس آئی ہوپ, یس. تو یعنی کہ معاملہ کیا ہوا, نو سے بن کے وہاں تک جاتے جاتے بن گئی بات یس. اور آپ کو یہ بات لگ رہی ہوگی یہ تو زیادہ ایگزیجریشن لگ رہا ہے, لیکن آپ ریئل لائف دیکھو گے نا, مینی اے ٹائمز ریئل لائف از اسٹرینجر دین فکشن. ریئل لائف فکشن سے اسٹرینج ہوتا ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. فکشن سے اسٹرینج کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھو گے کہ ریئل لائف میں بچے لوگ گیمز کھیلتے ہیں نا, بات ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں 180 ڈگریز بدل جاتی ہے, ایک چیز سے دوسری چیز بن جاتی ہے. یہ کامن بات ہے لائف میں. لیکن آپ دیکھو گے کہ قرآن 1400 سال سے پاس آن ہوا ہے اور قرآن کا میسج چینج نہیں ہوا. اور یہ جو چینج نہیں ہوا اس کی وجہوں میں ایک وجہ ہے کہ قرآن کا جو ریسیٹیشن ہے اس کے اندر ایک تجوید کا سائنس بھی ہے, اور تجوید کے سائنس کے اندر قرآن کو کیسے پڑھنا ہے, کیسے پروناؤنس کرنا ہے وہ دیا ہوا ہے. اور کہا گیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ 73 verse 4, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ اس کی جو میجرڈ ریسیٹیشن ہے اس طرح سے پڑھو. تو آپ دیکھو گے کہ کئی سارے حفاظ, کئی سارے قاری, الگ الگ نیشنلٹیز کے, کوئی افریقن ہے, کوئی عرب ہے, کوئی وائٹ ہے, کوئی بلیک ہے, سب کے سب پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھو گے کہ سائنس آف تجوید کی وجہ سے قرآن کا ریسیٹیشن پرزروڈ رہا اوور دا جنریشنز. جو اورل ٹریڈیشن ہے قرآن کی وہ پرزروڈ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن صرف کتاب نہیں محفوظ رہا, قرآن کے ساتھ ساتھ جو قرآن کو ریڈ کرنے کا سائنس ہے, جو سائنس آف تجوید ہے, جو عربک کا پروننسیشن ہے. اور جو لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ الفابیٹ ایسے نکلے گا, یہ دانتوں کا یہ نام ہے, یہاں پہ ٹنگ جو ٹچ ہوگی اپر تیت کو ٹچ ہوگی, یہاں پہ ٹنگ لوور تیت کو ٹچ ہوگی, یہ الفابیٹ حلق سے نکلے گا, یہ حروف حلقی میں سے ہے, یہ اپر تھروٹ سے نکلے گا, مڈل تھروٹ سے نکلے گا, یہ لوور تھروٹ سے نکلے گا. تو سارے الفابیٹس کا پروننسیشن کی وجہ سے, یہ سائنس کی وجہ سے قرآن کا پروننسیشن چینج نہیں ہوا. قرآن کا پروننسیشن چینج نہیں ہوا. تو جو میریکلز ہیں قرآن کے, اس میں سے یہ بھی ایک میریکل ہے جو آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں, اور جو امیزنگ بات ہے. اور یقیناً قرآن کا پرزرویشن کرنے میں خدمت انسانوں نے کی ہے, لیکن کرنے والا کون ہے؟ کس نے پرزرویشن کیا, کس نے حفاظت کی کتاب کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں, تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا
آج کا سیکنڈ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وائی اسلام 100 ریزنز۔ تیسرا ریزن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کئی سارے ریلیجنز، ویز آف لائف ایسے ہوتے ہیں نا جو سول کو ٹچ نہیں کرتے، جو انسان کے دل کو نہیں ہلاتے، جس کی وجہ سے اس کی روح کو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی سول پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اور آپ یہ دیکھو گے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ریسیٹیشن آف دا قرآن ہے، جو ریسیٹیشن آف دا قرآن ہے، اس کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسے لوگ جو اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو اسے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ اس میں روتے ہیں، قرآن کا ریسیٹیشن سن کے روتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نان مسلمز ہیں، جو شاید قرآن فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، لیکن ایسے آپ کو کئی ساری ویڈیوز ملے گی انٹرنیٹ پر، اور لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ دے آر وزبلی شیکن بائی دا ریسیٹیشن آف دا قرآن۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ پوری طرح سے ہل جاتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں۔ آپ دیکھ لو مثال کے طور پر تراویح میں، حرم میں تراویح دیکھ لو، امام نماز پڑھا رہے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے، جو عربک لینگویج بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ریسیٹیشن سن کر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کے دل کو ہلا رہی ہے؟ تو قرآن کا ریسیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے، انسان کا پوری طرح سے دل ہل جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور یہی چیز کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ جو لوگ اس میں سنتے ہیں تو وہ لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ ان کے لارڈ، ان کے چریش آسمان و زمین کے بنانے والے کی طرف سے پیغام آیا ہے، اور وہ سن کر کے وہ آنکھوں سے آنسو ان کے آتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو قرآن کا ایک بیوٹیفل ریسیٹیشن سنے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں تو وہ اس کے پیغام کے اندر جو ڈیپتھ ہے، جو گہرائی ہے، جو دل کو ہلانے والی باتیں ہیں، جیسے قرآن میں مثال اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم یقیناً دیکھتے پہاڑ کو کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے پوری طرح سے ڈسٹ ہو جاتا، بھوسا ہو جاتا پہاڑ۔ اور یقیناً انسان کا دل سخت بھی ہوتا ہے، لیکن پہاڑ جیسا پہاڑ جو چٹان ہے، جو مضبوط ہے، جو اسٹرانگ ہے، اس پر یہ اثر ہوتا ہے جو سملیٹیوڈ قرآن میں دیا ہوا ہے، جو مثال دی گئی ہے قرآن میں، سورہ حشر سورہ 59 آیت نمبر 21۔ اور اس کا ریئل لائف کے اندر اثر لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل سخت نہیں ہیں، جو لوگوں کے دل نرم ہیں، جو اپنے زندگی کا مقصد جاننا چاہتے ہیں، جو اپنے لارڈ چیریشر کریٹر کو پہچاننا چاہتے ہیں، جو صاف دل ہیں، ان کا دل ہل جاتا ہے اس کے پیغام سے، اس کے ریسیٹیشن سے، اور پیغام سے جان کر ریالٹی آف لائف لوگوں کا دل ہل جاتا ہے۔ یہ میں نے آج تھرڈ ریزن آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ فورتھ ریزن، اب میں آتا ہوں بلیف ان پروفٹہڈ کی طرف۔ پروفٹہڈ میں آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان میں کوئی کنسیپٹ آف پروفٹہڈ نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ آف پروفٹہڈ نہیں ہے۔ مطلب آپ سمجھیے میں کیا بات ہوں، میرا پوائنٹ کیا ہے، میرے پوائنٹ کو سمجھیے پلیز۔ پوائنٹ یہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسا جیتے ہیں زندگی کہ اس کے اندر ان کا ماننا ہے کہ اوپر والے نے بنایا بس چھوڑ دیا، لاوارث انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، صحیح راستہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اوپر والا گائیڈنس نہیں بھیجتا، بس ایسے ہی جیو مرو۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ گاڈ آ کر راستہ نہیں بتاتا، بس تم ہو، تمہارا جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میسنجرز اور پروفٹس کو بھیجتا ہے جو راستہ بتاتے ہیں، جو مارگ درشن کرتے ہیں، جو رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں، جو صحیح راستہ بتاتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایسے کئی پیغمبر اور رسول آ چکے ہیں جن کا پیغام سیم تھا، انسانوں نے وقت گزرنے پر چینج کیا، لیکن پیغام سیم تھا، ان کا اوریجنل پیغام۔ تو آپ دیکھو گے عیسیٰ علیہ السلام جنہیں جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جنہیں موزس کہتے ہیں، ابراہیم جنہیں ابراہیم علیہ السلام ہم کہتے ہیں، اور نوح جنہیں نوح علیہ السلام کہا گیا ہے۔ یہ سب کے آپ کو ذکر کئی سارے ریلیجنز میں ملے گا، کچھ نہ کچھ الگ الگ ذکر۔ اب ہم یہ مانتے ہیں کہ they were divinely guided، کہ وہ سارے کے سارے انسان اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے پاس سیم سورس، اوپر والا کریٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گاڈ المائٹی کی طرف سے رہنمائی آئی تھی، وحی آئی تھی، میسج آیا تھا، وہ میسنجرز تھے، وہ پروفٹس تھے۔ اب بعض لوگ یہ ریئلٹی کو نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس جو ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ گاڈ رہنمائی نہیں کرتا، گائیڈنس نہیں کرتا۔ تو یہ رانگ ویو ہے۔
ایک دوسرے ایکسٹریم پر دوسرے لوگ ملیں گے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ گاڈ خود انسان بن کے آتا ہے, گاڈ اوپر والا خود انسان بن کے آتا ہے, انسانوں کو راستہ بتاتا ہے. اب آپ اگر سوچیں گے کہ گاڈ المائٹی جس نے انسان دنیا کو بنایا جو سب کمیوں سے پاک ہے, جو پرفیکٹ ہے, اب وہ پرفیکٹ بینگ اگر انسان بنے گا تو انسان تو امپرفیکٹ ہوتا ہے. سب انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں. ہمیں کھانے کے لیے کھانا چاہیے, پینے کے لیے پانی چاہیے, نیند چاہیے, آرام چاہیے, ٹوائلٹ چاہیے جانے کے لیے, ہماری کئی ضرورتیں ہوتی ہیں, پہننے کے لیے کپڑے چاہیے. ہم نربھر ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہے. اوپر والا وہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پرفیکٹ بھی ہے اور امپرفیکٹ بھی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ انربھر بھی ہے اور ڈیپینڈنٹ نربھر بھی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے نا. تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ گاڈ خود انسان بن کے آتا ہے, سنگھرش کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے. گاڈ کو اسٹرگل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گاڈ وہ ہے جو کہہ دے کن فیکون, ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اوپر والے کے بارے میں یہ کہنا اور سمجھنا کہ اوپر والا وہ ہے جو آ کے اسٹرگل کرتا ہے, سنگھرش کرتا ہے, یہ کنسپٹ رانگ ہے. یہ کنسپٹ رانگ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز. اور صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اوپر والا جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور وہ انسانوں میں سے ہی انسان کو چنتا ہے. کیوں؟ آپ سوچو, انسان کے لیے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ مثال, مطلب جو ہوتا ہے نا کہ انسان اگر کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرے, ایک انسان دوسرے انسان کو ایمیولیٹ کرے گا, کاپی کرے گا. اگر مان لو مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان انسان بن کر آئے, تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ایز اے ہیومن بینگ انسان کمزور پڑتے ہیں نا, تو انسان میں جب انسان کمزور پڑتے ہیں تو کمزور پڑنے کے بعد میں بہانے ڈھونڈتے ہیں, ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. اور ان کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا پتا ہے؟ ان کا ایکسکیوز اوپر والا, ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے وہ بھگوان تھے اس لیے پرفیکٹ تھے, ہم انسان ہیں اس لیے ہم سے کمیاں ہوتی ہیں, ہم سے مسٹیکس ہوتی ہے. تو یہ ان کا ماننا ہے کہ وہ بھگوان ہیں اور ہم انسان ہیں. انسان کے لیے ایز اے ہیومن بینگ, انسان کے طور پر جب کوئی اچھے کام کرتا ہے, جب کوئی نیک کام کرتا ہے, جب ایک رول ماڈل بنتا ہے, تو پھر انسانوں کے لیے وہ چیز پروف کے طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ انسان تھے, انہوں نے کیا, میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. آپ پوائنٹ سمجھیے. تو اسلام میں یہ بیلنسڈ ویو ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی رہنمائی نہیں ہے, کوئی گائیڈنس نہیں ہے, جیو مرو, کوئی اوپر والے سے کوئی تمہیں گائیڈنس نہیں ملے گی, ایسا بھی نہیں ہے. دوسری طرف وہ رانگ ویو بھی نہیں ہے کہ اوپر والا خود انسان بن کے آ رہا ہے اور انسانوں کی گائیڈنس کر رہا ہے. یہ دونوں رانگ ویوز کے درمیان میں صحیح راستہ ہے کہ اوپر والا میسنجرز بھیجتا ہے, پروفٹس بھیجتا ہے, اور وہ سارے جو مہان ہستیاں ہم سنتے ہیں وہ فیک نہیں تھے, وہ جھوٹے نہیں تھے, وہ بوگس نہیں تھے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, چاہے وہ نوح علیہ السلام تھے, اور چاہے آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سب سنسیئر لوگ تھے جنہوں نے راستہ بتایا انسانوں کو. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہو گیا ہمارا آج کا اگلا پوائنٹ. یعنی کہ اب میں نے سٹارٹ کیا پروفٹ ہوڈ کا سلسلہ, جس کے اندر میں آپ کے سامنے چند امپورٹنٹ پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ, پروفٹ ہوڈ میں ایک اور کنسپٹ میں پرابلم یہ آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وی بلیو ان پروفٹس, لیکن وہ صرف اپنے پروفٹ میں بلیو کرتے ہیں, اگلا پروفٹ جو ٹرو سائنس لے کر آیا اس میں نہیں بلیو کرتے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ جوز نے موسیٰ کو تو مانا, لیکن جب جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو نہیں مانا. اور کرسچنز نے سیم غلطی کی جو جوز نے کی تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ کو تو مانا, لیکن جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پروف لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مسٹیک ہے. اسلام نے سکھایا کہ کل آمن باللہ, سب کے سب بلیورز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے, اور سارے بلیورز کل سب کے سب آمن باللہ, اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, وہ رسول ہی, سب کے سب اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں, وہ رسول ہی, اللہ کے رسولوں پر. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, اسلام نے سکھایا کہ ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا, ایسا نہیں ہے, سارے میسنجرز پہ ایمان لانا ہے. 25 میسنجرز کا نام بائی نیم دیا ہوا ہے, جن کی زندگی میں سے کوئی میسج ہو, کوئی پیغام ہو, وہ اس پہ فوکس کر کے وہ ایک پیغام ہمیں ملتا ہے. 25 کا نام دیا ہوا ہے,
اور یہ کہا گیا ہے کہ کئی سارے میسنجرز آئے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے گائیڈز تھے، ہم ساروں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج دیا گیا وہ اس طرح سے پریزرو کیا گیا، کیونکہ ان کے بعد جب کوئی اور میسنجر نہیں آنے والا ہے، اور ان کے بعد کا یہ زمانہ ہے کہ ان کے فالوورز کو کام دیا گیا ہے کہ تم سب کو شہداء علی الناس، انسانوں کے لیے گواہ بن کر جانا ہے، میسنجرز تو نہیں آئیں گے لیکن تم فالوورز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہداء علی الناس، لوگوں کے لیے گواہ بن کر جانا ہے، لوگوں کو اوپر گواہی دینا ہے، ان تک میسج پہنچانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سکھایا ہے اسلام نے، اور سارے میسنجرز پہ ایمان لانا سکھایا ہے۔ یہ another ریزن ہے کیوں اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے، جس کے میں ریزن 100 شیئر کر رہا ہوں، اس میں سے یہ بھی ایک ریزن ہے۔ آج کے دن میں 5 ریزن شیئر کر چکا ہوں، چھٹا ریزن، اور آج کے دن میں کل 7 ریزن شیئر کروں گا، 6 اور 7 تھوڑا سا ڈیٹیل میں شیئر کروں گا۔ 6 ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے گاڈ مین ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈز کرتے ہیں، ان کی جھوٹی ٹیسٹمنیز ہوتی ہیں، لوگ گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ آپ دیکھو گے ایسے کتنے سارے ہیں جو نیم آف ریلیجن اپنے بزنسز کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ دیکھو گے کہ ان کی پوری زندگی سچائی والی زندگی آپ کو دکھائی دے گی، اور وہ زندگی گواہی دیتی ہے ان کی سچائی پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ ان کی لائف دیکھو، ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ پڑھو، ایک نیوٹرل پرسن کے طور پہ پڑھو، آپ کو کیا ملے گا؟ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایماندار انسان تھے، زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ایک ایسے پرسن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو اخلاق کے ہائیسٹ لیول پہ تھے، اور انہوں نے وہی لیول اپنے فالوورز کو سکھایا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ 33 ورس 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ دیکھو گے کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ پرسن الصادق ہے اور الامین ہے۔ ان کے پاس اپنی چیزیں بلونگنگز رکھتے تھے امانت کے طور پر، اور مانتے تھے کہ یہ سچے انسان ہے، امانت دار ہیں، صادق ہے، امین ہے۔ آپ دیکھو گے کہ جب 8 ہجری میں مکہ کانکر ہوا، اور جب جو لوگ ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کا مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو ٹارچر کیا تھا، جو لوگوں نے بدر کی جنگ میں آ کر بڑی فوج کے ساتھ مٹانے کی کوشش کی تھی، احد کی جنگ کے اندر آ کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، خندق کی جنگ کے اندر سارے عرب قبیلوں کو ملا کر کے آ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن 8 ہجری میں جب وہ لوگ جو اتنی کوششیں جنہوں نے کی تھی، جب وہ ہار گئے تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فتح پا چکے تھے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے ساتھ پتہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، یہ وہ دن ہے جس پر دن رحم کیا جائے گا، الیوم یعز القریش، یہ وہ دن ہے جس دن قریش کو عزت ملتی ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے دشمن کو ذلیل کر کے معاف کر دی، جا چھوڑ دیا، لیکن ایک ہوتا ہے یعز القریش کہ قریش کو عزت اس دن ملنے والی ہے، ان کو آنر کیا، ان کو محبت دی اور ان کو معاف بھی کیا، ان کے ساتھ بدلہ بھی نہیں لیا۔ کچھ وار کرمنلز تھے جن کے اوپر سزا نافذ کی گئی، لیکن جنرل عوام سب کو معاف کر دیا گیا۔ کیا جا سکتا تھا، بدلہ لیا جا سکتا تھا، ایک ایک کو پکڑ کے ان سے بدلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ امیزنگ بات ہے جو آپ دیکھو گے ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر کی جو بلندی ہے تب پتہ چلتی ہے۔ جیسے آپ دیکھو گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جب کراس پہ اپنی جان دے رہے تھے تب انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ دیکھو ایک وہ شخص ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہے اور وہ کہے میں معاف کرتا ہوں، اور ایک وہ شخص ہے جو پورا بدلہ لے سکتا ہے، ایک ایک سے بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں، یہ وہ دن ہے جس دن تمہیں عزت ملنے والی ہے۔ آپ کو دونوں میں فرق دکھ رہا ہے؟ مطلب یہ معافی کتنی بڑی معافی ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، اور وہ لوگ جو دشمن تھے جب انہوں نے اس چیز کو دل میں محسوس کیا تو اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا پریکٹیکل ایگزامپل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھا، اور جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کتنے آنر دیا، کتنا عزت دی۔ آپ دیکھو گے کہ ان کی وائف، ان کی بیوی گواہی دیتی ہے، اور آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے لوگ جو باہر ہیرو ہوتے ہیں لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن گھر میں ان کی بیوی جانتی ہے ان کی اصلیت کہ وہ کیا ہے۔
ان کی وائف ان کے بارے میں گواہی دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر تو قرآن تھا. یہ تھی عائشہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے ان کے بارے میں کئی ساری حدیثوں میں گواہی دی، کئی ساری حدیثوں میں انہوں نے ان کا اخلاق بتایا، ان کا ٹریٹمنٹ بتایا کہ وہ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے. جب وہ سفر سے واپس آتے تو لقیا بصبیان اہل بیتی، ان کے گھر کے بچے ان کو ریسیو کرنے آگے آتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے بچے بھاگ جاتے ہیں، چھپنے لگتے ہیں یہاں وہاں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے تو بچے آتے تھے ان کو ویلکم کرنے. آپ دیکھو گے ان کے ساتھ بچے ملیں گے آپ کو کئی حدیثوں میں، ان کے ساتھ سفر میں ہے، سواری پر ہے، مجلس میں آگے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہی بچے آگے جا کر ہیروز بنے. آپ کو ان کا کیریکٹر دکھائی دے گا، اخلاق دکھائی دے گا، ایک سچے انسان کا اخلاق. آپ دیکھو گے ان کا خادم، ان کا سرونٹ انس رضی اللہ عنہ، وہ گواہی دیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لقد خدمتہ 9 سنین، میں نے ان کی 9 سال تک خدمت کی، 9 years. ما علمتہ قال لشیء صنعتہ، میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی چیز جو میں نے کی، لما فعلت کذا وکذا، ایسا کیوں کیے. وہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا بھی نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. او لشیء ترکتہ ہلا فعلت کذا وکذا، اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دیا اس کے لیے یہ بھی نہیں کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا. مطلب مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالیاں دینا دور کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا 9 سال کی خدمت میں اپنے خادم کو، اپنے سرونٹ کو ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے، یہ بھی نہیں کہا. یعنی آپ دیکھیے یہ آدمی کب کہتا ہے، گرفت کرنے کے لیے کہتا ہے. اور یہ تھا کیریکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھو کسی کو دیکھنا ہے نا کہ وہ کیسا ہے، تو دیکھو کمزوروں کے ساتھ کیسا ہے، جسے دبا سکتا ہے، جس کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، جس کے ساتھ وہ زیادتی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کیسا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بھی فرشتے تھے، وہ بھی انسان تھے. انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ ایسا بھی ہوا کبھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کام کرو، اور وہ کہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا تھا. ایسی واضح حدیث ہے موجود. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہیں کام کرنے، انس جا کے کھڑے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، کہا انس کیا ہوا اس کام کا جو میں نے بھیجا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے، یہ کیوں کیے، یہ بھی نہیں کہا. کام کرنا ہے، کام کرنے کہا، نہیں کیا، کیوں نہیں کر رہے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کے وائف گواہی دے رہے ہیں، ان کے دشمن گواہی دے رہے ہیں، ان کا سرونٹ گواہی دے رہا ہے. آپ دیکھوں گے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں تک کہا قالت من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، خود کے نفس کے لیے یعنی خود کی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا. لنفسہ فی شیء یوطا الیہ، یعنی کوئی چیز جو ان کے سامنے پیش کی گئی خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ غلط نہیں ہوا کیا لوگوں نے، لیکن خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہوتا ہے نا خود کی ذات کے لیے بدلہ لینے کی، بدلے کی آگ، انہوں نے خود بھی یہ سکھایا کہ معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. خود کی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انجسٹس نہیں کیا. آئے ان کے سامنے امتحان آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک بار ایک بہت بڑے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تھی. چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں، کہ چور کے اوپر ثابت ہو گیا کہ چور ہے، کوئی ایکسکیوز اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے پاس معاملہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ کیا جائے گا سزا کے طور پر، تاکہ سارے چور سمجھ جائیں اور کوئی چوری کرنے کا جرم نہ کرے. اب وہ چور عورت نے، جس نے ایک عورت نے چوری کیا تھا، اس کے قبیلے والوں نے کیا محسوس کیا کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو جیسے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ کون سفارش کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرے گا. تو کہا کہ نہیں، انس کر سکتے ہیں، انس کر سکتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کر سکتے ہیں. اور اسامہ بن زید آگے بڑھے سفارش کرنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہاں پہ اسامہ بھی ہے اور پیچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے انہیں بھیجا ہے تھوڑا سفارش کرنے، تھوڑا معاملہ ہلکا کر دو. ہم تو ہوتا ہے نا، ہماری کنٹریز میں ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا کر دو، تھوڑا سا کیس ڈھیلا کر دو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کانا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، وہ جو عورت جس نے چوری کیا تھا نا اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کی ہوتی نا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. پتا کیا چلا کہ اس کے اندر فیورٹزم نہیں چلے گا. اللہ کا قانون ہے نا، خود کے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کا قانون ہے، وہاں پہ انصاف سے معاملہ لیا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعدے پورے کیے،
यहां तक कि दुश्मनों के साथ भी वादे पूरे किए। सही मुस्लिम की जो हदीस है ना, हदीस नंबर 1787, आप देखोगे दो सहाबी हुदैफा बिन यमान और उनके वालिद हुसैन, ये दोनों आ रहे थे जंगे बद्र के लिए। बद्र की जंग जो थी ना, उसमें मुस्लिम सिर्फ 313 थे, दुश्मन कितने थे? मोर देन 1000 थे। ये 313 की जगह 315 हो सकते थे। ये दो आ रहे थे, रास्ते में दुश्मनों ने उनको पकड़ लिया, कुरैश ने पकड़ लिया, कहा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा हम तो मदीना जा रहे हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा वादा करो, अहद करो कि मदीना ही जाओगे। इन्होंने वादा किया, अहद किया और निकल गए वहां से। फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया ऐसा ऐसा हुआ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनसरिफा, तुम दोनों वापस जाओ, नफी लहुम बि अहदिकुम, तुम्हारे किए हुए वादे को हम लोग पूरा करेंगे, वो नस्तईनुल्लाह अलैहिम, और अल्लाह की मदद मांगी उनके खिलाफ। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, और वॉर में तो सब चीज जायज है, और वॉर के अंदर भी अहद को तोड़ा, ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको ऑनर किया, उस कवेनेंट को ऑनर किया। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे थे कि एक बड़े बादशाह, रूलर ऑफ द मुस्लिम्स, लेकिन जब बाजार से गुजरते, रास्ते से गुजरते, एक हदीस देखिए सही बुखारी की, आपके सामने है। अनस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने साल रहे, वो कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु, अन्नहु मर्रा अला सिब्यानिन फसल्लम अलैहिम, कि वो बच्चों में गुजरे अनस, और बच्चों को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, बच्चों को किया। फकाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफअलुहु, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। यानी ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं, मैं तो रूलर हूं, बच्चे मुझे सलाम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने रूल ये सिखाया था कि आने वाला सलाम करेगा, तो खुद सलाम करते, बच्चों को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते। यानी कि इतने हम्बल थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ ऐसी मिसालों से भरी हुई है। आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा, एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसे शख्स का जिन्होंने जो सिखाया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी। ऐसा शख्स झूठा कैसे हो सकता है? जरा सोचो ना, एक सच्चा इंसान जिसकी जिंदगी पूरा देखो तो उसकी जिंदगी के अंदर सच्चाई दिखाई देती है, वो कैसे फॉल्स प्रॉफिट हो सकता है? वो शख्स, उसकी जिंदगी गवाही दे रही है कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सोचो, कोई कहता है कि पैसों के पीछे थे, तो उनकी जिंदगी के अंदर ये भी देखिए, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतु लयालियल मुतताबियता तावियन व अहलुहु ला यजिदुना शा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ऐसी कंटिन्यूस रातें गुजारते थे, कंटिन्यूस रातें, जिसके अंदर उनके घर वालों के पास डिनर नहीं होता था। घर में अशा, डिनर, रात का खाना नहीं होता था। मतलब भूखे पेट सोते थे, भूखे पेट सोते थे वो लोग। आप इमेजिन करो, क्या वो नहीं कर सकते थे कि जिंदगी का, दुनिया का ऐशो आराम लाके अपनी फैमिली के सामने रखते? लेकिन नहीं, एक बहुत ही सिंपल लाइफ उन्होंने गुजारी। उनके कजिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो घर की बातें जानते थे, वो बयान कर रहे हैं, हदीस ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन से। अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखिरु शैअन लिगदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल के लिए कभी कोई चीज जमा करके नहीं रखी। उनका यही एटीट्यूड था, कल के लिए कोई चीज जमा करके नहीं रखा। और जो लोग कहते हैं कि प्रॉफिट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती है, स्पेशल स्टेटस मिलते हैं, मैं उनको बता दूं ये बात कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि प्रॉफिट्स की कोई विरासत नहीं बढ़ती। मतलब उनका सारा माल जो वो प्रॉफिट के हैसियत से छोड़ के जाएंगे, वो उनके वारिसों को नहीं मिलेगा, वो चैरिटी में जाएगा, वो बैतुल माल में जाएगा। वो माल किसी वारिस का नहीं होता, वो खुद जमा भी करके नहीं रखते थे। जब इंतकाल हुआ तो घर में कोई चीज नहीं थी, इतनी सिंपल लाइफ उन्होंने गुजारी। तो जो लोग कहते हैं प्रॉफिट को प्रिविलेज, तो प्रॉफिट की डिफिकल्टीज भी देखो, क्योंकि कुछ चीजें जरूरी होती है अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। लेकिन जो डिफिकल्टीज आप देखोगे, रात में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कंपलसरी था कि वो क़यामुल लैल करे, पांव सूज जाने तक नमाज पढ़ते थे। एक सच्चा इंसान आपको दिखाई देगा। आप देखोगे, आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरा तामन मिन यहूदीन इला अजलिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खरीदा एक यहूदी दुकानदार से क्रेडिट पे, इला अजलिन यानी क्रेडिट पे खरीदा, यानी कि कैश पेमेंट नहीं दिया, फ्यूचर में पेमेंट देंगे। व रहनहु दिरअम मिन हदीद, और सिक्योरिटी के तौर पर, मॉडगाज सिक्योरिटी के तौर पर उनकी लोहे की ढाल उस दुकानदार के पास थी, यानी शील्ड जो थी ना लोहे की, वो सिक्योरिटी के तौर पर रखी हुई थी। और यही मामला था जब इंतकाल हुआ, तो लास्ट में कुछ फूड स्टफ, कुछ जौ था घर में, वो क्रेडिट पे खरीदा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिक्योरिटी के तौर पर उनकी ढाल वहां पे रखी हुई थी। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखोगे कि बाज लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि इज्जत के पीछे थे, इज्जत के पीछे थे। देखो तो सही उनकी लाइफ, पढ़ो तो सही,
آپ دیکھو گے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری تعریف بڑھ چڑھ کے نہیں کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی تعریف کی، یعنی جیسس کرائسٹ کی. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. یعنی انہوں نے کہا تعریف میری بڑھ چڑھ کے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے، بعض لوگ تعریف کرتے 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 انسان کو گاڈ کا سٹیٹس دے دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تعلیمات میں کریکٹ کیا، لوگوں کو روکا ایسا کبھی نہیں میرے ساتھ کرنا. آپ کے سامنے ایک میں پریکٹیکل مثال رکھ رہا ہوں. آپ کو پتا ہوگا مسلمز کہتے ہیں ماشاء اللہ کا مطلب جو اللہ چاہتا ہے. ایک بار ایک آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ وشیت. ایک آدمی نے ان کے سامنے کہا جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں، وشیت یعنی جو آپ چاہتے ہیں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر بنا دیا، ایکول بنا دیا؟ بل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. آپ دیکھو انسان کی سچائی، مطلب جھوٹی تعریف سے خوش نہیں ہوئے، کوئی بٹر لگا رہا ہے اس سے خوش نہیں ہوئے، بلکہ اس کو کریکٹ کیا کہ تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، ڈانٹا. یعنی کہ انسان کے کردار کے کیریکٹر کی جو پختگی میں سے ہے کہ غلط تعریف سے ایک صحیح انسان خوش نہیں ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے اس کی بات سے، اس کو کریکٹ کیا، بلکہ کہا کہ یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ آخری مثال ہے اور پھر میں ٹاپک کو چینج کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا ابراہیم. بچپن میں ہی انتقال ہو گیا اس کا، اور جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا، اسی دن. اب سورج گرہن روز روز نہیں ہوتا ہے، اس دن ہوا. ہر سال اس طرح کا سورج گرہن نہیں ہوتا ہے، اس سال اس دن ہوا. اور لوگ کیا کہنے لگے، یہ جو سورج گرہن ہو رہا ہے نا، یہ سورج بھی شوق میں ہے، غم میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج بھی غم میں ہے. اب کوئی جھوٹا انسان ہے نا تو ایسے موقع کو جانے نہیں دیتا. اب سوچو سورج اتنا دور اتنا بڑا، وہ سورج میرے بیٹے کے انتقال میں غم میں ہے، شوق میں ہے، گرہن میں ہے. یہ ایسی کوئنسیڈنس کو کوئی جھوٹا انسان ضرور یوز کرتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے، ان کی تعلیمات سچی تھی، انہوں نے صحیح عقیدہ بلیف سکھایا کہ کیا کہا. دیکھو آپ کے سامنے حدیث ہے، لوگوں کو جمع کیا گرہن کے وقت پر اور کہا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی. سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. مطلب سورج اور چاند پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کے جینے مرنے سے. اب لوگ کہتے ہیں نا ستارے گردش میں ہیں، ارے ستارے دور کی بات، سورج اور چاند پر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کی زندگی کی وجہ سے یا کسی کی موت کی وجہ سے. لوگوں کے بلیف کو کریکٹ کیا. یہ تھے انسان، سچے انسان کی کوالٹی. ان کی لائف میں آپ کو ایسے ہنڈریڈز آف ایگزامپلس ملیں گے. آپ زندگی پڑھو، آپ کو ایک سچا انسان دکھائی دے گا. اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کا ایک بہت بڑا پروف، ان کا اخلاق، ان کا کریکٹر. ایک آخری میں پوائنٹ لے رہا ہوں آج کے لیے وائی اسلام 100 ریزنز کی سیریز میں، کہ آپ کو فیک لوگ جو ملیں گے نا، آپ کو جو جھوٹے لوگ ملیں گے نا، تو ان کی باتوں میں، ان کی پیشن گوئیوں میں فالس پروفیسیز ملے گی. اور میں نے آپ لوگوں کو مثال دیا ہے کہ ایسے بہت سارے کاہن ہیں، بہت سارے ایسٹرولوجرز ہیں، بہت سارے فیک گاڈ مین ہیں. ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہے، اس کے اندر آپ کو کئی ساری غلط انفارمیشن ملے گی. ایک سروے کے اندر آیا تھا کہ ایسٹرولوجرز میں سب سے ایکوریٹ ایسٹرولوجر بھی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، بہت ساری اس کے فیک باتیں ہوتی ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھو گے تو انہوں نے کئی آگے کی ہونے والی باتیں بتائی. ان میں سے بہت ساری باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح ثابت ہو چکی ہے، اور بہت ساری آگے کے زمانے میں ہونے والی ہے. قیامت تک کی ان کی پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں. تو یہ میرے 100 ریزنز میں سے یہ میں ایک ریزن کے طور پہ پریزنٹ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس میں آپ کو بہت سارے دسوں ریزنز ملیں گے یہ ایک پوائنٹ کے اندر. 100 ریزنز میں کاؤنٹ کر رہا ہوں اسے ایز اونلی ون. ہاں، تو کیا پوائنٹ ہے؟ پروفیسیز، جو پیشن گوئیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایونٹس کی جو آگے کے دنوں میں ہونے والا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں. فرسٹ مثال، صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 50 ہے، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ. جب تطاولا یہ عربک میں تفاعلہ کا وزن جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میوچل، دو لوگوں کے درمیان. جب جو کالے اونٹوں کے چرواہے
आपस में कंपटीशन करने लगेंगे फिल बुनियान, हायर बिल्डिंग्स में कंपटीशन करने लगेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में, तो तब कयामत आने वाली है। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, सही बुखारी हदीस नंबर 50। अब आप देखो कि ऑफ ऑल प्लेसेस इन द वर्ल्ड सबसे बड़ा कंपटीशन जो आप देखोगे जो हो रहा है, कहां हो रहा है? आपको कहां मिलेगा? आपको मिलेगा गल्फ के अंदर। सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग मिडिल ईस्ट की, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मौजूद है, और उससे टॉलर बिल्डिंग जो 1 किलोमीटर टॉल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है सऊदी में। रियाद के अंदर जो टावर आ रहा है वो 2 किलोमीटर टॉल का टावर है। 2 किलोमीटर टॉल बिल्डिंग बनाने का जो प्लान हो चुका है एंड कंपटीशन जारी है। और टॉलेस्ट बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे, आपको गल्फ के अंदर कई सारी कंपटीशन बिल्डिंग्स में टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन देने होगा। अब टॉल बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एक टाइप का माल चाहिए। कौन सोच सकता था कि ये माल किसी के पास होगा, इस तरह से कंपटीशन होगा? कौन सोच सकता था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये है पहली पेशन गोई जो मैं आज बता रहा हूं। सेकंड पेशन गोई, सेकंड प्रोफेसी, ये अबू दाऊद की सही हदीस है, ला तक़ूमुस साअतु हत्ता यतबाहा अन्नासु फिल मसाजिद। कयामत तब तक नहीं आएगी यहां तक कि लोग मस्जिदों के मामले में एक दूसरे से बड़ाई ना मारने लगे। यतबाहा अन्नासु फिल मसाजिद। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने ऐड किया, कहा कि तुम भी अपनी मस्जिदों को खूबसूरत बनाओगे जैसे जूस और क्रिश्चियंस ने अपनी इबादत गाहों को खूबसूरत बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया आपको मालूम है? उनकी खुद की मस्जिद कैसी थी? मस्जिद नबवी, सिंपल मस्जिद, ऐसी मस्जिद थी जिसकी छत भी पक्की नहीं थी। बारिश में जब पानी आता तो पानी लीक होता था। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा किए उन्होंने मस्जिद में, तो मिट्टी की फ्लोरिंग, यानी कोई ऐसे टाइल्स लगे हैं, मार्बल लगा है, ऐसा नहीं, मिट्टी की फ्लोरिंग, उसमें जब ऊपर से पानी आता तो कीचड़ भी हो जाता था। उन्होंने उस कीचड़ में सजदा भी किया अल्लाह के आगे, जो नमाज में हम लोग सजदा करते हैं ऐसा सजदा भी किया। क्यों मालूम है आपको? देखो, आप एक चीज नोटिस करिए, दूसरे मजहब वाले मोस्ट एक्सक्लूसिव लोकेशंस, कोई पहाड़ के ऊपर, दरिया के बीच में, समंदर के साहिल पर, ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल जो उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती है उसे ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल, बड़ा से बड़ा, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपल मस्जिद में खुद गुजारा किया और ये कहा कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगेंगे, बड़ाई मारने लगेंगे मस्जिदों के मामले में। ये मना है, ये चीज इस्लाम ने नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होगा कयामत से पहले। मतलब लोगों में इस टाइप का टोकन मजहब, मतलब रिलीजन के अंदर एक होता है ना सिंबॉलिक, मस्जिद अच्छी, अंदर क्या है? अंदर क्या है? प्रैक्टिकल यूजेज क्या है? मैंने ऐसी मस्जिदों में नमाज पढ़ा है जहां खूबसूरत आलीशान मस्जिद, लेकिन उतनी मस्जिद अगर हम इंडिया वालों के पास होती ना, हम उसके अंदर 6 माले बना देते थे, उतनी हाइट, गुंबद में इतनी हाइट, लेकिन वहां सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। और जुम्मा के अंदर क्राउड फुल होके बाहर रोड पड़ रहे हैं धूप में, हाँ धूप में पड़ रहे हैं लोग, लेकिन वहां उसके अंदर फ्लोर नहीं है मौजूद। मतलब खूबसूरती में फोकस है, अंदर गुंबद में एलिवेशन बहुत सॉलिड है, प्रैक्टिकल यूजेज के हिसाब से मिसिंग है बात। ये चीज रह गई सिंबॉलिज्म। तो ये चीज इस्लाम में एनकरेज नहीं है। और आप देखोगे कि ऐसी पैलेस मस्जिदें, देखो मैं आपको कुछ फोटोज बता रहा हूं, सिर्फ कुछ फोटोज। अब देखो, ये मस्जिद है, ये मस्जिदें हैं जो बनाई जा रही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब नहीं सिखाया, क्योंकि इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। हमें खूबसूरत डेकोरेशन, मस्जिद, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, हक्कानियत, सच्चाई को साबित करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रुथ है। जहां ट्रुथ होता है ना, वहां ये डेकोरेशन नहीं चाहिए होता है, वो खुद ही सच्ची बात है। जो सच्ची बात हो ना, अंदर से सच्ची होती है ना, वो उसकी सच्चाई की स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, उसको डेकोरेशन का एडेड बेनिफिट नहीं चाहिए। उन्होंने इस चीज को एनकरेज नहीं किया, डिस्करेज किया, कयामत की निशानियों में से बताया कि ऐसा होगा, और इस चीज को नहीं पसंद किया। तो आप देखोगे ये पैलेस मस्जिदें, ब्यूटीफुल मस्जिद, कौन सोच सकता था कि ऐसी खूबसूरत आलीशान मस्जिदों के अंदर लोग कंपटीशन करेंगे, उससे अच्छी मस्जिद हमारी, उससे अच्छी मस्जिद हमारी, जबकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह की नजरों में तुम्हारी मस्जिद तुम कितनी अच्छी बड़ी बनाओ। फर्क पड़ता है तो तुम्हारे दिल में तकवा कितना है, तुम्हारी ईमानदारी कितनी है, तुम इल्म कितना हासिल करते हो, तुम दीनी इल्म पहुंचाते कितना हो। वी डोंट केयर अबाउट क्या लगा हुआ है ऊपर एलिवेशन, वी डोंट केयर अबाउट इट। इसको मस्जिद में लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिलीजन ऑफ ट्रुथ है ना। हम आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें अच्छा लोकेशन चाहिए, पहाड़ के ऊपर, दरिया के साहिल पर नहीं चाहिए।
کیونکہ ٹروتھ ہے, سچائی کے اندر انٹرنل اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ پیشن گوئی تھی اور پوری ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہو کتنی ساری مسجدیں, عالیشان مسجدیں. ہاں دیکھ رہے ہو آپ لوگ, میں بتا رہا ہوں فوٹوز. ہاں تو یہ کیا تھا, یہ ایک اور سیکنڈ پیشن گوئی میں نے آپ کے سامنے رکھا ایز اے مثال کے طور پر. تیسری پیشن گوئی ہے. یہ پیشن گوئی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ابھی میں فاسٹ اسپیڈ میں جس ذکر کر رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشیا, جہاں پہ پرشینز کا قبضہ تھا, جہاں پہ مجوسیوں کا, پرشینز کا, فائر ورشپرز کا قبضہ تھا, پرشین امپائر اس وقت سپر پاور. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پرشیا کی چابی دی گئی ہے, میں بدائن کے سفید محل اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں. اور ہوا کیا آگے کے زمانے میں, یہ جو سسانین امپائر آپ پنک میں دیکھ رہے ہو لیفٹ سائڈ والی فوٹو میں, اس کے بعد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ دروازے تک پہنچ چکے تھے, اور خلفائے راشدین 4 کیلفز کے ٹائم پر ہی, عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ ہی پورا کی پورا سسانین امپائر پوری طرح سے وائپ آؤٹ ہو گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, اس میں آگے حدیث آئے گی. ایک اور مثال دیکھتے ہیں, سیریا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح شام, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, مجھے سیریا کی چابیاں دی گئی. واللہ, اللہ کی قسم, انی لابصر قصورها الحمرا من مکانی ھذا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم, میں اس کی جو ریڈ جو پیلسز ہیں اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں, اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں. بتایا گیا ان کو. اور یہ جگہ پر کس کی حکومت تھی اس ٹائم پر؟ جو ایسٹرن رومن امپائر, بیزنٹائن امپائر کی حکومت تھی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یمن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن, کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہے. واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی ھذا, مجھے صنعاء جو ہے اس کی جو دروازے مجھے اس جگہ سے بتائے گئے ہیں. اور مصر, انکم ستفتحون مصر, کہ تم فتح پاؤں گے مصر کے اوپر. وہی ارض یسمى فیہا القیرات, وہ زمین ہے جہاں پر قیرات نام کی کرنسی چلتی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو مصر کے بارے میں پیشن گوئی کی, یمن کے بارے میں کیا, جو سسانین امپائر کے تعلق سے, جو پرشیا کے تعلق سے کیا, بیزنٹائن امپائر جہاں تھا یعنی کہ سیریا کے تعلق سے کیا, اور جیروسلم جو نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ, 6 چیزیں گن لو قیامت سے پہلے, موتی, میری موت, اور پھر ثم فتح بیت المقدس, پھر ہے بیت المقدس کی فتح. تو بیت المقدس فتح ہوگا, یہ پیشن گوئی تھی, اور ہوا. آپ دیکھوں گے صحیح بخاری کی حدیث, اذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ, جب کسری جو خسرو ہے اس کی موت ہوگی, اس کے بعد کوئی خسرو نہیں آئے گا. اور آپ دیکھوں گے فتح الباری میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے. یزدگرد 3 جو سسانین امپائر کا لاسٹ کنگ تھا, سن آف شہریار اور گرینڈ سن آف خسرو 2. تو یزدگرد 3 کی جب موت ہوئی, ہی واز دا لاسٹ خسرو. اس کے بعد میں کوئی اور خسرو نہیں آیا, کوئی اور نہیں آیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہو. وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ, اور جب قیصر جو سیزر جب وہ ہلاک ہوگا, ختم ہوگا, فَلَا قِسْرَ بَعْدَهُ, تو اس کے بعد کوئی اور قصرہ نہیں آئے گا. اس کی چیز ہوئی مچ لیٹر, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کانسٹنٹی نوپل پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا, اور اس کے بعد میں ایسٹرن رومن امپائر پوری طرح سے ختم ہو گیا. بیزنٹائن امپائر جو رومن امپائر تھا, جو یوروپین ورژن اس کا تھا باقی, لیکن ایسٹرن یوروپین امپائر ختم ہوا, ہم دیکھ سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ, اگلی پیشن گوئی, ارتھکویکس. صحیح بخاری کی حدیث یہ دیکھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ, قیامت تب تک نہیں آئے گی, حتی یقبض العلم, جب تک کہ علم کم نہ ہو جائے. علم جو ہے نالج, اسلامک نالج کم ہو جائے گی. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلَ, وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلَ, کہ زلزلے بڑھ جائیں گے, زلزلے بڑھ جائیں گے, ارتھکویکس بڑھ جائیں گے قیامت سے پہلے. آپ دیکھوں گے قیامت ابھی آئی نہیں ہے, ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیے 1903 سے لے کر 2014 تک کتنے سگنیفیکنٹ ارتھکویکس ہوئے پر ایئر. کسی سال میں کم زیادہ, لیکن کم زیادہ کر کے بھی آپ دیکھ رہے ہو چارٹ کس طرف جا رہا ہے, چارٹ کس طرف جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ چارٹ کس طرف جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ ریسرچ گیٹ ڈاٹ نیٹ کے اندر یہ رپورٹ ہے, اور آپ اس کا دیکھ سکتے ہو کہ سن 1000 سے لے کے 2000 تک, پچھلے 1000 ایئرس کے اندر جو ارتھکویکس ہوئے ہیں, یہ 3 چیزیں دی ہوئی ہیں. ہاں 3 چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ارتھکویکس کی الگ الگ جو اسٹرینتھ کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے ارتھکویکس بڑھ رہے ہیں. کلیئر کٹ حدیث دیکھو پھر سے ایک بار, وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلَ, کہ زلزلے بڑھتے جائیں گے, فریکوینٹ ہوں گے, یہ اور بڑھے گا, یہ اور بڑھے گا ایوری ایئر. ہاں یہ کیا ہے, یہ پیشن گوئی ہے جو پوری ہوئی.
ایک اور پیشن گوئی دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ہادا سیدن, میرا یہ جو بیٹا ہے, کس کی بات کر رہے تھے؟ حسن رضی اللہ عنہ, گرینڈ سن, بیٹا, پوتا, اس کو بیٹا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. یہ میرا بیٹا سید ہے, چیف ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروپس کے بیچ میں صلح کروائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ. اور آپ دیکھو گے آگے جا کر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ میں, یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انڈر میں یہ پورشن تھا, اور جو آگے جا کے بڑھتا گیا. اور جو رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب, ان کے انڈر میں یہ جو گرین والا پورشن دیکھ رہے ہیں یہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے انڈر میں جو یہ ریڈ والا پورشن دیکھ رہے ہیں, اس کا کیپٹل تھا ڈماسکس, اور جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے انڈر میں تھا, اس کا کیپٹل تھا کوفہ, عراق میں. علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ان کے بعد میں اگلے خلیفہ بنے حسن بن علی. حسن بن علی رضی اللہ عنہ 6 سے 7 مہینے تک انہوں نے حکومت کی. پھر انہوں نے کیا کیا, جا کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت لے لیے, اور جو ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا, ایک ڈس اگریمنٹ چل رہا تھا اتنے سالوں سے, اسے ختم کر دیا. 41 ہجری کو ایئر آف یونٹی کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی جو دونوں سائڈز جو آپس میں ڈیوائیڈ تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہونے کے 30 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی, اور وہی ہوا. حسن رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی جا کر صلح کی اور دونوں سائڈز کو ملا کر کے یونٹی پیدا کر دی. کتنی بڑی چیز, پہلے سے پیشن گوئی تھی. ایک اور ایگزامپل, سنن ترمذی کے اندر, جامع ترمذی میں حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح گریڈ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت فی امتی, میری امت میں جو خلافت ہے 30 سنہ, 30 سال تک چلے گی. ثم ملک بعد ذلک, اس کے بعد میں بادشاہت ملے گی. جو خلافت ہے وہ 30 ایئرس تک چلے گی, پھر اس کے بعد بادشاہت ملے گی. اب آپ دیکھو گے کہ خلافت کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 ایئرس 3 منتھس, عمر رضی اللہ عنہ 10 ایئرس 6 منتھس, عثمان رضی اللہ عنہ 11 ایئرس 11 منتھس, علی رضی اللہ عنہ 4 ایئرس 9 منتھس, حسن رضی اللہ عنہ 6 to 7 منتھس, 30 ایئرس کا پیریڈ ہوتا ہے. جیسے پیشن گوئی کی تھی, جیسی پروفیسی تھی, ویسا ہی ہوا آگے کے زمانے کے اندر, پرفیکٹ ویسے کے ویسا. اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہت کا سلسلہ چلا, اور بادشاہت کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ, پھر ان کے بیٹے یزید, اس کے بعد میں کنٹینیو ہوا وہ سلسلہ بادشاہت کا, ویسے کے ویسا جیسے پیشن گوئی کی گئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی. اس کے ہونے کے کئی سال, ایٹ لیسٹ 30 ایئرس پہلے یہ پیشن گوئی موجود تھی. اور آپ دیکھ رہے ہو یہ امویہ کیلیفیٹ, یہ میں آپ کو چارٹ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہو 14 خلیفہ آئے اور ایک ڈائناسٹی رول چلا. اور عباسد خلیفیٹ جو 750 ہجری سے لے کر سی دیکھ رہے ہیں 750 سے 1258 تک چلا, اس میں 39 کیلفس ہے, ڈائناسٹی رول رہا. اگلی پیشن گوئی, ایک اور پیشن گوئی, یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 157b ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ, قیامت تب تک نہیں آئے گی, وحتی یعود ارض العرب, یہاں تک کہ عرب زمین واپس نہ لوٹ آئے. تعودہ کا مطلب کیا ہے؟ واپس لوٹنا ہے. ارض العرب مروجن وانہارن, باغات اور نہریں. کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ جو عرب زمین ہے اس میں پھر سے باغات نہ ہو جائے, نہریں نہ ہو جائے. یہ پیشن گوئی, یہ پروفیسی ہے, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں 1987 کی ناسا کی رپورٹ ہے, یہ سیٹلائٹ امیج ہے, آپ دیکھ سکتے ہو ڈیزرٹ کے اندر پورا ڈیزرٹ دکھ رہا ہے. 1991 میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی گرینری دکھ رہی ہے, 2000 میں دیکھ رہے ہیں اور گرینری ہے, 2012 میں دیکھ رہے ہیں اور گرینری, اور ابھی آپ دیکھو گے تو آپ کو سعودی کی کئی ایریاز مل رہی ہے. جزان, یہ دیکھو, یہ جو دیکھ رہے ہیں نا ہریالی چھائی ہوئی, یہ سعودی ہے. یہ عرب ڈیزرٹس ہوا کرتے تھے. آپ کو یہ فوٹوز دکھے گی جہاں گرینری مل رہی ہے سعودی کے اندر. کیسے, کسے پتا ہو سکتا تھا یہ کسے پتا ہو سکتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ اور آپ ورڈز پہ نوٹس کریے, یہاں تک تعود ارض العرب, یہاں تک کہ عرب زمین لوٹ نہ آئے, مروجن و انہارن. اور رپورٹس میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ثابت ہے کہ عرب زمین پر پہلے کیا تھا معاملہ, پہلے وہاں پر ریگستان نہیں تھا, وہاں باغات تھی, نہریں تھی, کیونکہ ایسے کریچرز ملے ہیں. اور میں آپ کو کوشچن آنسر کے دوران کوشش کروں گا کہ وہ ایک اور پاور پوائنٹ ہے وہ بتاؤں, کہ ایسے فاسلز ملے ہیں جسے دیکھ کر کے پہچانا گیا کہ یہ فاسل ڈیزرٹ میں نہیں ہوتے تھے, یہ وہی جگہ پہ ہو سکتے ہیں جہاں نہریں ہوتی ہیں, باغات ہوتے ہیں. وہ فاسلز, اینیمل فاسلز سے دیکھ کر کے ثابت ہوا, اور ایسے پروجیکٹس ہے جس سے یہ بات کنفرمڈ ہے کہ یہ عرب زمین پر پہلے باغات اور نہریں تھی. میں کہہ رہا ہوں کسے پتا ہو سکتا تھا یہ بات کہ پہلے یہاں باغات اور نہریں تھی, اور کسے پتا ہو سکتا تھا کہ قیامت سے پہلے پھر سے ایسا ہونے والا ہے. یہ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, کنورژن چل رہا ہے. اور جو آگے کے پروجیکٹس ہیں, جو آگے کا پانی کا جو ٹیکنالوجی اور یوز کی جا رہی ہے, تو یہ چیز ہو رہی ہے آلریڈی, اور ہوتی دکھ رہی ہے.
یہ پیشن گوئی کمپلیٹلی آنکھوں کے سامنے ہماری پوری ہوتی جائے گی اور ہمارے لیے ایک لیونگ پروف آپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منگل انویژن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا تقوم الساعۃ, تو قیامت تب تک نہیں آئے گی, حتی یقاتلوا قوما نعالهم الشعر, جب تک تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بالوں کے ہوتے ہیں, مطلب جوتے نعالهم الشعر, بالوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہیری شوز. وحتی تقاتلوا ترک, یہاں تک آ کہ تم ترک سے نہ لڑو. اور ترک کیوں کہا گیا, اس کے پیچھے بھی ریزن ہے کہ ترک اور مونگلز وہ سیم جو ریجن ہے, ترک بھی جو ہوتا ہے نا جو ٹرکی کے اندر ہے, وہ وہاں کے اوریجن نہیں ہے, ان کا ترکمنستان جہاں ہے نا وہاں کا ان کا اوریجن ہے. اور کوکاسس ماؤنٹین کی جو ریجن ہے وہ ایریا, وہ لوگوں کے کامن اینسسٹرز ہے, ترک اور مونگلز کے کامن اینسسٹرز ہیں. اور صغار العیون, آنکھیں ان کی چھوٹی ہوں گی. حمر الوجوہ, چہرے لال ہوں گے, آنکھیں چھوٹی ہوگی, چہرے لال ہوں گے. ذرا غور کریے. زلف الانفی, ان کی ناکیں چپٹی ہوگی. کأن وجوہہم المجان المطرقہ, کہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ان کے چہرے جیسے ڈھال جیسے ہوں گے, ڈھال جیسے. دیکھو یہ, ہاں یہ آپ کے سامنے میں فوٹوز بتا رہا ہوں, یہ مونگلز کے جو الخانیت مونگل فورسز نے آگے جا کر جو اٹیک کیا 1258, جو کرسچن ایرا 1258 میں, جو انہوں نے عباسد خلیفیٹ جب اس وقت پر بغداد میں تھی, تو بغداد کو جو اٹیک کیا ہلاگو خان کے انڈر میں. آپ ان کی فوٹوز تو دیکھو, چہرے ان کے لال, آنکھیں چھوٹی, ہاں ناک چپٹی, چہرہ جیسے کہ ڈھال کی طرح, اور ان کے بال جو ہوں گے, ان کی ناک کیسی ہوگی, ان کے جو جوتے جو ہوں گے کس چیز کے, بال کے, بالوں والے, ویسے کہ ویسا. اور میں آپ کو دو اور حدیثیں بتاتا ہوں اس بارے میں. یہ دیکھیے, قومن اراد الوجود, چہرے چوڑے ہوں گے, چوڑے چوڑے دکھ رہے ہیں ان کے چہرے, چوڑے دکھ رہے ہیں, براڈ چہرے, ہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, دیکھ رہے ہیں آپ. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھو میرا چہرہ, اس کا چہرہ, دونوں کے چہرے میں دیکھ رہے ہیں کہ چہرے چوڑے دکھ رہا ہے, آپ کو فرق دکھ رہا ہے, چوڑے چہرے, ہاں جیسے ڈھال جیسا چہرہ, آنکھیں چھوٹی, جیسا پروفیسی تھی ویسے ہی لوگ آئے. اور آپ دیکھو گے یہ ایک اور حدیث ہے کہ خرد اور کرمان جو ان کے جو اینسسٹرز ہیں, اور ان کے چہرے لال, ان کی ناک چپٹی, ان کی آنکھیں چھوٹی, اور ان کے بال جو جوتے ہوں گے بال کی طرح, یہ کلیئر کٹ حدیث ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سیم لوگ جو تھے جنہوں نے انویڈرز کے طور پر آئے, لیکن آگے جا کر یہی لوگوں نے ان کی ان کی جو پیڑھیاں تھیں, انہوں نے آگے جا کر اسلام قبول کی. اور پھر یہ لوگوں نے ایک بہت بڑی خدمت کی, امیزنگ خدمت. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا جو 4 پارٹس میں جا کر جو منگول امپائر ڈیوائیڈ ہو گیا تھا, 4 پارٹس, اور 4 پارٹس میں سے 3 نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ لوگوں نے اسلام کا میسج ایسی ایسی جگہوں تک پہنچایا جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کے ذریعے پہنچا. برا تو بہت لگا جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے کچلا, کس طرح سے ہرایا, کس طرح سے قتل کیا, لیکن اللہ کا پلان دوسرا تھا. اور پھر یہ لوگوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے لوگوں سے تمہاری جنگ ہوگی, ایسے ڈسکرپشن والے. اور دو ویری فیکٹ کہ ان کا ذکر آ رہا ہے, یہ خود ایک ایسی بات تھی جو کوئی ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا تھا, کوئی گیس نہیں کر سکتا تھا. تو یہاں پر میں نے کچھ پیشن گوئیاں دی ایز ایگزامپل. یہ پوائنٹ کو میں صرف ایک پوائنٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں میری پورے 100 ریزنز والے پوائنٹس کے اندر, اور میں کل اگلے سنڈے جب آؤں گا تو میں آپ کو ایک بار ریویژن کراؤں گا کہ ابھی تک میں نے کون سے پوائنٹس پریزنٹ کیا ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں ایک پوائنٹ کے اندر وہ کئی سارے پوائنٹس ہیں, 10s آف پوائنٹس آپ کو ملیں گے, لیکن اس کو میں 1 کاؤنٹ کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں الگ الگ 100 دینا چاہتا ہوں اس سیریز میں. چلیے, تو یہ تھا ایک شارٹ پریزنٹیشن. اب آتے ہیں ہم, جیسے ہماری ہیبٹ ہے کہ ہم 5 گیسٹ سے بات کرتے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گیسٹ جوائن ہوئے ابھی تک, تو چلیے میں ان کو لے رہا ہوں اسٹریم میں. اور یہ میں چینج کیا میں نے. یہ ساحل, اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جیسا میرا کوئی ایسا کوئی خاص سوال نہیں تھا, بس میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو مبارکباد دے دی جائے. اتنا مطلب کافی اچھی اسٹریم ہے آپ کی, اور یہ جو 100 ریزن والا آپ نے جو اسٹارٹ کیا ہے نا, یہ کافی اچھا, مطلب اس دیکھ کے ایمان کافی مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے. تو الحمدللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ, اللہ کی تعریف, اللہ کے ساتھ, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. جی السلام لنک شیئر, لنک, وعلیکم السلام, لنک ہم نے پن کر دیا ہے, آپ لوگ اس میں جوائن ہونے کی کوشش کریں.
اس میں چیٹ میں کوئی ہے وہ مطلب سوال کر رہے ہیں کہ کسی فقیر کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، تو وہ شاید مجھے کسی لگتا ہے فقیر کو؟ جی جی وہ کہہ رہے کہ سید ہی ہمیشہ خلیفہ کیوں بنے، ٹھیک ہے، دیکھیے اس کے جتنے بھی اندر خلیفہ بنے تھے۔ جی 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 اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اس کے اندر الائمۃ من القریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، اور کوئی چیز کے اندر کوئی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ قوم کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور ان میں سے خلیفہ ہوگا۔ باقی اس بارے میں میری کرنٹلی ریسرچ یہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے، اور آگے جا کر وہ چیز پتہ چلتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈسپیوٹس اور جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کو ڈیزگنیٹ کر دینے کی وجہ سے وہ جھگڑے سے لوگ بچ جاتے ہیں، ہاں اس سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ جی چلیے آئیے ہم نیکسٹ گیسٹ کو لیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک بھائی گرج، جزاک اللہ خیر بردر ساحل۔ سیکنڈ گیسٹ ہمارے آج کے اب بسنوئی۔ کچھ بولے؟ ہلو ہلو ہلو، یس یس ہلو، آواز جی آ رہی ہے بتائیے۔ میری؟ آ رہی ہے جی، کیسے ہو آپ؟ کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ بڑھیا بڑھیا بڑھیا۔ تو جی لائک اب مجھے یہ بتاؤ پہلا اچھا کوشچن تو کرنا اسٹارٹ کر سکتا ہوں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں، بتائیے۔ ہاں جی، تو لائک ایسا پرسپشن ہے یا سچ میں ہے کہ لائک مسلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ ادر دھرم والوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسا آپ کے بکس میں لکھا ہوا ہے؟ تو اس میں تھوڑا جسٹیفیکیشن دو نا آپ میرے کو۔ سوری بسنوئی، پھر سے بولیے آپ کا سوال، ہاں میں ذرا کچھ ڈائیورٹڈ ہاں تھا، بتائیے۔ دیکھو ابھی کافی لائیو اسٹریم آتی ہے نا لائک ایکس مسلمس کا، میں کافی دیکھتا ہوں، ہاں بٹ میں جلدی نا بلیو نہیں، میں جلدی کسی پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، تو میرے کو نا آپ یہ بتاؤ نا یہ سچ میں ہے کیا کہ آپ کے بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اپارٹ فرام اسلام دوسرے لوگوں سے نفرت کرو یا ان سے دوستی مت کرو، ایسا کچھ؟ اچھا آپ کا یہ سوال ہے؟ نہیں اوکے، دیکھیے کیسا ہے نا، اچھا وہ آپ سوال آ کے کنفرم کر رہے ہیں اور آئی اپریشیٹ دس۔ فیکٹ یہ ہے نا میرے بردر کہ میں آپ کو وہ چیز کی میں اسٹریم میں کھول کے بتانا چاہتا ہوں، جیسے ایک منٹ دیجیے، میں کھول کے بتاؤں گا پروف کے ساتھ۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اوکے جی منگول اوکے ہاں بتاؤ۔ جی ایکچولی بیٹر کوالٹی آنسر کے لیے میں آپ کو یہ اس کے ساتھ بتا رہا ہوں، پروف کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن کی آیت جو ہے نا آپ نے دکھا ہے یہ والی ہے، ایڈمن ذرا اسکرین پہ لے آؤ، سورہ 3 verse 28۔ محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو، نان مسلمز کو اپنا قریبی دوست نہ بنائے۔ تو یہاں پہ عربک ورڈ جو ہے نا اولیاء ہے، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی قریبی دوست، محافظ، پروٹیکٹر۔ اس کے اندر اصدقاء ورڈ نہیں ہے، یعنی کہ سمپل دوست یہاں پہ ورڈ نہیں ہے، یہاں پہ بہت ہی قریبی دوست کی بات ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت آپ پڑھیے سورہ 60 verse 8، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ نے تمہیں ان کے تعلق سے نہیں روکا جو تم سے تمہارے دین کے لیے لڑتے نہیں ہیں، ولم يخرجوكم من دياركم، نہ تمہیں اپنے گھروں سے باہر کرتے ہیں، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ
اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. خالق الناس، عربک ورڈ ناس کا مطلب ہوتا ہے سب لوگ، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق، گڈ کیریکٹر کے ساتھ پیش آؤ. اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ 2:83 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو. لِلنَّاسِ لوگوں کے ساتھ، ہاں لوگوں کے ساتھ. اور اسی چیز کو عطا جو تابعی ہے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، یعنی سارے لوگ جو مشرکس ہے، پیگنز ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. سورہ 4:36 میں آتا ہے والجاری، جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ذی القربہ، ایسا پڑوسی جو ذی القربہ یعنی جو قریب والا ہے، جو قریب یعنی کہ ذی القربہ جو قریب والا ہے. اور والجار الجنوبی، اور جو تمہارا پڑوسی جو تمہارے بازو میں ہے. والصاحبی بالجنبی، اور جو تمہارا ساتھی ہے تمہارے بازو میں. وابن السبیل، جو تمہارا جو مسافر ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہاں پہ اس کے اندر پڑوسی کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم پڑوسی ہی اچھے سلوک کرو، کوئی بھی پڑوسی. بلکہ آپ دیکھو گے عبداللہ بن عمرو بن العاص جب قربانی کرتے یا کچھ گوشت ان کے یہاں پکتا تو وہ اپنے سرونٹ سے کہتے تھے کہ کیا تم نے اپنے میرے جو یہودی جو پڑوسی ہے کیا اس کو دے دیا؟ تو جب وہ کہتے کہ نہیں ملا تو کہتے کہ جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے یہاں تک وصیت کی پڑوسی کے تعلق سے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا. تو پڑوسی میں کہیں فرق نہیں ہے کہ مسلم پڑوسی یا نان مسلم پڑوسی. صحیح بخاری کی 2620 حدیث دیکھ رہے ہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی والدہ آئی، ان کی ممی، ان کی والدہ، اور وہ نان مسلم تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ ان کو کچھ قرضہ چاہیے تھا، ان کو کچھ ہیلپ چاہیے تھی. تو انہوں نے پوچھا یہ میری والدہ نان مسلم ہے، کیا میں اس کے ساتھ رشتہ داری رکھوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امکی، ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داری اچھی رکھو. تو رشتہ داری کے اندر ہیلپ کرنا، مدد کرنا، کیئر کرنا، رشتہ داری رکھنا، یہ سکھایا. اور قرآن کے اندر سورہ 43:13 پڑھیں گے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ساروں کو ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے. سارے انسان، چکا ہے کوئی نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو مذہب والا، وہ اسی فیملی کا حصہ ہے، ہاں اسی فیملی کا حصہ ہے. تو جہاں تک آ کے عبداللہ بن مسعود سے ملتا ہے کہ وہ جب نان مسلمس کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کو گریٹ کرتے. امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 1104 میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ سب کے ساتھ خیر خائی کرو، الدین النصیحہ، ویل وشنگ کرو، سنسیئرٹی رکھو سب کے ساتھ، یہی سکھایا. جب عورتیں گزریں تو کوئی عورت مسلم ہو نان مسلم ہو، اپنی نظروں کو نیچی کرو. قل للمؤمنین، کہہ دو مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو نیچی کرے. یہ نہیں کہا گیا صرف مسلم عورت گزرے تو نظر نیچی کرو، مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی عورت گزر رہی ہے تو ایز ریسپیکٹ، وہ عورت کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے تمہیں نظر نیچی کرو. ہاں یہ سکھایا گیا. وزٹنگ سکھ، کوئی سکھ ہو، کوئی بیمار ہو، نان مسلم بھی ہو تو اس کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یہودی بچہ تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ بیمار پڑا تو یہ نہیں کہا یہ نان مسلم ہے میں نہیں جاؤں گا، اس کے پاس وزٹ کرنے گئے اور سکھایا کہ مریض کی عیادت کرو، مریض جو وہ بیمار ہو اس کو وزٹ کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہاں تک آ کے جب نان مسلمز بھی تکلیف میں ہو، آپ دیکھو گے کہ جو مکہ کے مشرک ان کے اینیمیز تھے، ان کے اوپر جب سوکھا پڑا، ہاں جو سوکھا ڈراٹ آیا، تو وہ لوگ اس حال میں آ گئے تھے کہ وہ لوگ جیسے ہڈیاں کھا رہے ہیں، چمڑے کھا رہے ہیں، ایسے حال میں پہنچ گئے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا لیڈر اس وقت پہ ابو سفیان نان مسلم تھا، جب وہ آئے اور آ کر کے کہا کہ تمہارے لوگ جو ہے ہلاکت کے قریب ہے، تم دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس چیز میں آسانی کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمز کے لیے بھی دعا کی کہ یہ پریشانی میں ہے، مشکل میں، اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، ان کے سوکھے کو دور کرے. دشمن تھے وہ، دشمن نان مسلم، ایسے نان مسلم جو دشمن تھے، تو ان کے لیے بھی کیا. اور بزنس بھی کیا نان مسلم سے. جیسے بعض لوگ آج آپ کو ملیں گے نا کہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ بزنس نہیں کرو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ان کا انتقال ہوا اسی ٹائم پر، یہودی دکاندار سے، اس سے پہلے یہودی دکاندار سے کریڈٹ پہ خریدے تھے، یہ کریڈٹ پہ اناج خریدے تھے، جو خریدے تھے. ایسا نہیں کہا کہ نان مسلم اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں ہے اسلام میں. تو آپ یہ سب چیز دیکھ رہے ہیں. وعدے ہیں پورے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو. یہ نہیں کہ صرف مسلم سے وعدہ پورا کرو، نان مسلم سے توڑ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے، سب کے ساتھ وعدے پورے کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے. ہاں اور یہاں تک کہ جنگ کے اندر میں نے حدیث آج ہی بتائی تھی صحیح مسلم کی، کہ جنگ کے اندر بھی جو کیے ہوئے عہد و وعدے کو پورا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہاں تک کہ نان مسلم سے گفٹ آتا تھا، ہدیہ، تو یہ نہیں کہ نان مسلم کی طرف سے آیا ہے تو ہدیے قبول کرتے ہیں. ایسی کئی مثالیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2615 دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ کچھ نان مسلم جو اچھا کنگ تھا، بادشاہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریز کیا کہ وہاں پہ ایک کنگ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، ابیسینیا حبشہ میں، نان مسلم کنگ تھا تبھی تو، لیکن اس کو پریز کیا. یعنی ایسا نہیں کہ نان مسلم میں سب برے ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اب یہاں پہ جو بات ہے، یہ جو آیتیں ہیں اس کے اندر اولیاء کہا گیا ہے، اینڈ ان پریفرنس ٹو بلیورز کی بات کہی گئی. دو باتیں
کہ یہاں پر اولیاء ورڈ ہے, اولیاء یعنی بہت ہی قریبی دوست. دیکھو کوئی چیز ہوتی ہے نا جو اسپیشل پریویلیج ہوتی ہے, جو کوئی ایک ریلیجن کے ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھو گے دوسرے مذہبوں میں بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ چرچ کے پیرش ممبرز کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے, اسپیشل چیزیں ہوتی ہے, کوئی مندر کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے, کوئی کمیونٹی کے اندر ان کا جو ان کی جو جنم کنڈلی وغیرہ وہ سب چیزیں ان کے کلوز لوگوں سے میچ ہوتی ہے. تو کوئی چیز کسی کے ساتھ کلوزنس ہو یہ نہیں کہا گیا کہ دوسروں کے ساتھ تمہیں بدتمیزی کرنا ہے, ان کی جان تو سب کی سیکریٹ ہے, سب کا خیال رکھنا ہے. ہاں تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں, یہ نان مسلمس کے سارے رائٹس جو اسلام نے دیا, یہ کچھ رائٹس یہاں پہ مینشنڈ ہے, اور بھی بہت سارے جو میں نے آج بتایا یہ چیزیں. ہاں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء کے تعلق سے یعنی بہت ہی قریبی دوست بنانے کے تعلق سے یہ باتیں آتی ہے. میں نے آپ کے آنسر کا تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر دیا سوال کا, آپ کو امید کرتا ہوں سوال کا جواب سمجھ میں آیا ہوگا. جی بالکل بالکل, میں کو اتنا لائک آپ اتنا شیئر کر رہے ہو نا, وہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میں نے چشمہ نہیں لگایا بھی رات ہے نا. آپ تھوڑا ویڈیو پیچھے سے جا کر دیکھیے کیونکہ میں نے جو باتیں کہی نا اس کے پروف اسکرین پہ بتائیں تاکہ صرف میرا اورل بات نہ جی. نو میرے کو آپ بول دو گے ہاں تو میرے کو آپ کو کراس نہیں کرنا ہے, بس میرے کو آپ بول دو گے ہاں, کیونکہ پھر آپ کو یہ اویئرنیس نا آپ کی سوسائٹی میں لانی ہوگی. کیونکہ میں ایک دو آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. میرا آبجیکشن مینلی کیا ہے, جب کبھی انڈیا پاکستان میں میچ ہوتا تھا نا, جب میں چھوٹا تھا, میرے میں یہ ڈیولپ کیسے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں, پلیز یہ 2 منٹ دیجیے گا. تو جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے نا, انڈیا پاکستان میں کافی میچز ہوتے تھے, تو میرا گھر اور تھوڑی دور کے بعد ایک بستی ہے, وہاں پہ جب اگر انڈیا میچ ہار جائے تو لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے, مسلم بستی میں لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے. تو اس سے میرے من میں کیا ڈیولپ ہوا نا کہ یہ لوگ صرف اپنے ہی دھرم والوں کو مانتے ہیں, اپارٹ فرام دس والوں کو نہیں مانتے. اور جب سے یہ مسلم موومنٹ اسٹارٹ ہوا ہے تو یہ جو میرا سوچنے کا طریقہ ہے نا اور پکا ہوتا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو آئی گیس یہ سب اویئرنیس نہ کہ صرف جات پات مت کرو, آپ کے اپنی سوسائٹی میں بھی کرنے کی نا بہت ضرورت ہے. کیونکہ وہ لوگوں کو جیسے کہ اگر میں کسی کو پرساد دوں نا کھانے کے لیے اپنے پوجا پاٹ کا, تو وہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے کہ بابا ہمارے یہاں منع کیا ہوا ہے. 1-2 لوگوں نے کیا ہے تو پھر میں بھی نہیں دیتا, پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کیوں ڈس رسپیکٹ کروں اپنے پرساد سے. تو یہ شاید آپ کو اپنے سوسائٹی میں بھی کام کرنی چاہیے. دیکھو آپ ایک مسٹیک کبھی نہیں کرنا بسنوئی, سب سے پہلی مسٹیک یہ نہیں کرنا نا کہ کچھ لوگوں کی بات ہے نا پوری کمیونٹی پہ اور ریلیجن پہ مت جانا, کیونکہ کیا ہوتا ہے نا وہ کمیونٹی کے فالوورز جو یہ جو جنرلائزیشن ہوتا ہے نا یہ رانگ ہوتا ہے, یہ ناانصافی, یہ ظلم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی چیز کر رہے ہیں اس کا چیز لے کر ایک ریلیجن پہ فٹ کرنا. دیکھو آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں نا, آپ اسلام کیا سکھاتا ہے نا اوریجنل سورس سے. دیکھو میں نے آپ کو سورس سے کئی باتیں بتائی, قرآن سے, حدیث سے, آپ اسٹڈی کرو. ہاں اور لوگوں کے جو ایکشنز ہیں نا, کچھ لوگوں کے پاس نالج ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے, اور کچھ لوگ کرتے ہیں وہ سب کے اوپر فٹ کرنا, یہ بات غلط ہوتی ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اب آپ جانتے ہو کہ ہم انڈیا کے لوگ ہیں. ابھی انڈیا میں نے ایک مثال لاسٹ ویک ہی دی تھی ایک بھائی کو کہ انڈیا کے کچھ لوگ جو ممبئی کے لوگ ہیں وہ ایک کال سینٹر رن کر کے امریکہ کے لوگوں کو کے پیسے چیٹ کر رہے تھے, امریکنز کے. اور امریکہ کے جو وہاں سے جو کمپلین آئی, ممبئی کی پولیس نے یہ 80 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا, اور یہ بات تھی کہ یہ لوگ سب فراڈ کر رہے تھے. اب ایسی مثال لے کر کے امریکنز یہ کہیں اگر کہ سب انڈین لوگ چور ہوتے ہیں, یہ لوگ سب چور ہے چور, تو ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. ہم بولیں گے نہیں ہم لوگ نہیں ہیں. وہ جنرلائز مت کرو, وہ 80 لوگوں نے کیا وہ غلط تھے, وہ لوگ چور تھے, ہم بھی ان کے خلاف ہیں, لیکن آپ باقی سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیا ہوتا ہے نا, یہ ایک جنرلائزیشن جو ہے نا ظلم ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمیں بچنا چاہیے ایسی مسٹیک سے. ہاں بسنوئی, تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, یہاں پہ آپ لائف جی رہے ہو نا, یہ آپ کا ایک ٹیسٹ چل رہا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے نا کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے لائف, اور تھوڑے دنوں میں ہم سب اوپر والے کے پاس جائیں گے, ہمارا ایگزام ختم ہو جائے گا. دنیا میں جی رہے ہیں, ایگزام چل رہا ہے. تو آپ کو میں انکریج کروں گا کہ آپ یہ سب چیزوں سے نا اپنے مائنڈ کو پریجوڈس نہیں ہونے دینا, آپ مین چیز پہ فوکس کرو. مین ہے کہ آپ کا ریلیشن آپ کے کریٹر کے ساتھ کیا ہے, آپ کا کریٹر کون ہے. میں آپ کے سامنے میسج رکھ رہا ہوں, آپ کا ایک مالک ہے, میرا بھی ایک ہی مالک ہے, ہم دونوں کا ایک ہی مالک ہے. اور ہم دونوں لوگ مرنے کے بعد کوئی ہندو کا الگ پرینام اور مسلم کا الگ پرینام نہیں ہونے والا, سب کا ایک ہی پرینام ہونے والا ہے. ہم سب اپنے کریٹر کے سامنے جا کے کھڑے ہونے والے ہیں. تو یہاں پہ ضروری کیا ہے کہ سچی بات کیا ہے وہ ہم لوگ جانیں, کیونکہ اگر ہم لوگ یہ سب پروپیگنڈا نفرتوں میں آ جائیں گے نا, سچی چیز چھوٹ جائے گی ہمارے ہاتھ سے. تو میں آپ کو ایز اے بردر یہی انکریج کروں گا, اور آپ کی بات میں کافی انصاف تھا جو ابھی تک آپ نے بات کی, اور آپ کھل کے بات کر رہے ہیں, میں بھی آپ سے کھل کے جواب دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہے نا یہ سب نفرتوں سے, یہ سب چیز سے بچا کر سچائی کے کو ڈھونڈو زندگی میں, اور وہی سب سے بڑی چیز ہے میرے بردر. ہاں جی. دیکھو میں نا ہمیشہ نا کبھی ایسے آنکھ بند کر کسی بھروسہ نہیں کروں گا, یا میرے اندر کسی کے پرتی نفرت بھی نہیں ہے. لیکن اب دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے نا, انڈیا میں کبھی کوئی ایسا کچھ ہوا نا, تو
मोस्टली अभी केरल में क्या हुआ था ना, हिंदू को बस चिढ़ाने के लिए लोगों ना गाय की गर्दन काट के ना रोड पे रख के प्रदर्शन कर रहे थे, और आई गेस किसी ने इसको बुरा भी नहीं कहा कि इसको नहीं करना चाहिए, या किसी की लाइक ऐसा तो कुछ सोचता भी नहीं कि यार हम लोगों की वो कोई भावना ऐसा है ना होती है। बिस्मिल, आपको मैं जो आप जो सवाल बोल रहे हो ना, यानी आपके माइंड में ये चीज आ रही है ना, आप नोटिस करके सोच रहे हो उस एंगल से, तो पहले तो ये बात समझो कि जो करने वाले हैं ना हमारे नजदीक भी गलत है, जो ऐसा कर रहे हैं ना वो हमारे नजदीक भी गलत है। सूरह 6:108 के अंदर आता लेकिन है। सर कुछ कोई मना नहीं करता है ना उस टाइम पे, या कोई बुराई नहीं करता है ना, आपको मेन लगता है तब नहीं मना कर चुभता रहे, तब है बात आपको को। लगता है मना नहीं नहीं कर मैं रहे। भी अगर आप खुतबे ठीक, लेक्चर सुनोगे ना, अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे ना, आपको मिलेगा हम लोग चिल्ला चिल्ला के मना कर रहे हैं कि ऐसी चीज रॉन्ग है, और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे हमारे जैसे हंड्रेड्स है। लेकिन क्या होता है ना, जो लोगों की स्ट्रीम में आप जाते हो ना, वो एक साइड की बात रख के सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, और आप जो बात रिपीट कर रहे हो ना बिश्नोई, मैं आपको एज अ ब्रदर बोलता हूँ ना, ये बात दिल में आप जो सोच भी रहे हो ना, आपको हटा देना चाहिए बातें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो इल्जाम लगाया जाता है ना, इल्जाम क्या है और रियलिटी क्या है। एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। ये देखिए, एक मिनट, आपको क्या लगता है मुस्लिम का आईसिस के बारे में क्या एटीट्यूड है, बताओ। बुरा मुस्लिम्स का मानते हैं आईसिस, उसको, बुरा मानते हैं, जनरल लोग बुरा मानते हैं उसको, गंदे लोग हैं वो लोग, हाँ, जनरल मुस्लिम भी बुरा मानते हैं उसको, क्योंकि सही है। उनको अगर वो किसी किसी बोलिए बोलिए बोलिए। जैसा आपने कहा आईसिस के बारे में, ऐसे ही हम्म, ये जो आपने गाय के साथ कहा, ये सारी चीजें है ना, एक आम मुसलमान, आम मुस्लिम लीडर्स, सबके सब। अब कुछ बेवकूफ लोग तो हर कम्युनिटी में होते हैं, बेवकूफ लोग तो हर कम्युनिटी में होते हैं आईसिस के खिलाफ। अब बाज लोग हमारी स्ट्रीम में आके बोलते हैं, बोले मुसलमान क्यों खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं उनको बताऊं कि देखो 1000 उलमा ने फतवा दिया, 70,000 उलमा ने उसके खिलाफ फतवा दिया, हाँ 6000 उलमा हैदराबाद में जमा होकर फतवा दिया अगेंस्ट आईसिस, और ये दुनिया भर के उलमा ने इसके खिलाफ कैंपेन्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, बताया कि ये एनिमी ऑफ इस्लाम है, नंबर 1 एनिमी ऑफ इस्लाम, और करके उसको उनका सपोर्ट खत्म किया। उनका सपोर्ट जो खत्म किया मुसलमानों, जो पॉपुलर प्रोपेगेंडा की वजह से हो रहा था, तो उसको खत्म किया, उलमा ने रोल प्ले किया। अब आप ये देखोगे कि ये चीज के अंदर लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर ये सब चीजें स्किप करते हैं। उसी तरह आप जो सवाल बोलोगे ना, मैं उसके ऊपर बता दूंगा आपको कई सारे, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, बाज लोगों की सुनी सुनाई बातों पे जा रहे हो। तो मेरे ब्रदर, आप अगर मिसाल के तौर पे, मैं आपसे एज अ लास्ट बात ये कहूंगा, अगर आप अपने माइंड को प्रेजुडिस होने दोगे ना, तो किसका नुकसान है मालूम है? किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है। क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है, सही जवाब गलत जवाब सब मिलेंगे। आप यहाँ से चल बसोगे, थोड़े दिनों में अपने मालिक के सामने जाओगे, खड़े रहोगे, तब आपको जाकर ये बोलने नहीं जमे, ये बोल नहीं सकते आप वहां पर कि मैंने ये देखा था कि ये ऐसा बाज लोग कर रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज को देखा नहीं। आपके सामने बातें आ रही है, आप वो चीज सोचो, उसको समझने की पूरी कोशिश करो। हाँ, तो आज हमारा एक छोटा इंटरेक्शन हुआ जी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आई होप आप जवाब दे पाओगे। जैसे कि अभी इंडिया में सबसे बड़ा जो इशू है मेरे हिसाब से वो है पॉपुलेशन को लेके, क्योंकि पॉपुलेशन कारण हम लोग बहुत कुछ अच्छी चीज भी है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं सपोज। और अभी जो लॉ आने वाला है उसमें शायद हमारे पास बच्चों के लिए 2 बच्चों को बोला जाएगा, अदरवाइज इस पे आपका क्या व्यू है, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हाँ जी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पॉपुलेशन में ना, मैं आपको उसकी पावर पॉइंट के साथ बताता हूँ। सर आपकी आवाज थोड़ी ये हो रही है, कट जा रही है बीच में। जस्ट देखो कैसा होता है ना, अंधविश्वास जो होता है ना, अंधविश्वास, ब्लाइंड फॉलोइंग, अपना दिमाग बंद कर देना, यही चीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो मैं आपको एज अ पर्सन ये कहता हूँ कि आप इस बारे में सोचो। तो आप कहते हो ना बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हकीकत में ये है ना कि ऊपर वाला प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर ऊपर वाला है। और जो ये कहते हैं ना स्पेस नहीं है, तो आप देखो ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन दी हुई है। मैंने चंद दिन पहले कैलकुलेट किया था, जब पॉपुलेशन 800 करोड़ नहीं हुई थी, 795 करोड़ थी। तो 795, एक मिनट, आपके घर के बच्चे काफी बदमाशी करते हैं। जी। तो यहाँ पे ये देखोगे कि जी। 795 करोड़ ये महाराष्ट्र की एरिया दी हुई है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सोचो पूरी दुनिया की आबादी अगर महाराष्ट्र में आ जाए, मैं महाराष्ट्र में हूं ना, तो एक एक आदमी को 416 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा। इतनी जगह है ऊपर वाली की जमीन पर, जो जमीन है ना इसमें इतनी जगह है। लोग बोलते हैं ना स्पेस नहीं है, ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मुंबई एक डॉट के जैसा है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया खाली हो,
पूरी दुनिया की आबादी अगर महाराष्ट्र में आ जाए तो एक एक आदमी को 416 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा, इतनी बड़ी जगह है। और जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन नहीं है, अगर आप टोटल लैंड स्पेस देखोगे तो दुनिया के अंदर जितनी स्पेस है तो 1.25 लाख स्क्वायर फीट एक एक आदमी को मिल सकती है, इतनी जगह है पूरी दुनिया में। हाँ, जो कहते हैं फूड नहीं है, तो फूड के अंदर आप देखोगे कि जितनी पॉपुलेशन बड़ी है उस हिसाब से फूड भी बड़ा है, बल्कि फूड के अंदर आप देखोगे कि ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड जो पोटेंशियल लैंड है जो अभी भी यूज नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारा है। उल्टा अमेरिका में तो फार्मर्स को क्रॉप्स ना उगाने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं यूएसडीए कंजर्वेशन प्रोग्राम एक्सपेंडिचर, तो अ प्रोग्राम दैट पेज फार्मर्स नॉट टू फार्म इजंट सेविंग द प्लैनेट, यानी फार्मिंग ना करने के लिए। और डेजर्ट्स में आज तो उग रहे हैं, हाँ डेजर्ट्स में उग रहे हैं। और जो लोग कहते हैं खाना नहीं है खिलाने के लिए, तो हकीकत में ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में आता है। द वर्ल्ड में करंटली इनफ फूड है सारे लोगों के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, फूड पहुंचता नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? वॉर्स की वजह से, ये सब दूसरे डिसरप्शंस की वजह से। फूड तो काफी है, हाँ, तो की कॉज ऑफ हंगर क्या है? पॉवर्टी, कन्फ्लिक्ट, वॉर रिलीफ। पॉवर्टी की वजह से लोग खरीद नहीं पाते, खाना तो है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन रीजंस में नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो प्रोग्रेस के अंदर जो आप तरक्की कह रहे हो ना, तरक्की बेटर होगी पॉपुलेशन से। आज इंडिया और चाइना क्यों बेनिफिट ले रहे हैं? इंडिया और चाइना के पास मैन पावर है। मैन पावर क्या है ना? रिसोर्स है। तो आप जैसे रिप्लेसमेंट रेट देखोगे कि अगर आज आप माँ बाप है और कल अगली पीढ़ी के अंदर अगर 2 बच्चे हैं, सपोज करो 2, तो आपको पता है रिप्लेसमेंट रेट 2.2 होता है। हाँ, 2.2 पॉपुलेशन के 2.1 है फर्टिलिटी रेट जो रिक्वायर्ड है पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए। मतलब जितनी आबादी आज है उतनी आबादी अगर चाहिए तो 2.1 बच्चे चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे मर जाते हैं, बीमारियां होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड की 137 कंट्रीज ऐसी है जिसके अंदर फर्टिलिटी इतनी ड्रॉप हो गई है कि रिप्लेसमेंट रेट तक नहीं हो रहा है। हाँ, रिप्लेसमेंट रेट जी 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 100% बहुत सारी कंट्री तक चल रहा है। 46% 83 कंट्रीज में, 40% और कुछ कंट्रीज में तो हाँ जो 6 कंट्रीज ऐसी। अब ये 1965 की से लेकर 2015 एंड 2025 का देख रहे हैं कि 137 कंट्रीज है आज जो रिप्लेसमेंट रेट नहीं हो रहा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट आप देख रहे हो। और जापान की मिसाल अगर ले लेते हैं कि 1.21 है, एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अगली पीढ़ी में और कम हो जाएंगे जापानीज, उसकी अगली पीढ़ी में और कम होंगे, यहां तक आके फाइनली जाकर जापानीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो आप ये देखोगे इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। एक्चुअली मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये वेस्टर्न कंट्री वो हम लोगों को ये डोजेज पिला रहे हैं कि तुम्हें भी अपनी पॉपुलेशन कम करनी है, जबकि पॉपुलेशन एक रिसोर्स है। हाँ, चलिए नहीं, आज के 2 फायदे हैं ना, जैसे मेरी पावर इस बारे में बहुत लंबी है, मैं कभी शेयर करूंगा जरूर। हाँ जी, नहीं, लेकिन आप इसके मतलब आपने जरूरी नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये कहना चाहते हैं? मैं बताना चाह रहा हूं पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, रिसोर्स को हम सब यूज करना चाहिए, उसको सही इस्तेमाल करने के ताल्लुक से सोचना चाहिए, ना कि खत्म करने के ताल्लुक से। जी ठीक है, तो मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं, इतने ही क्वेश्चन था मेरा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच। चलिए तारिक, आप हैं हमारे अगले गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आवाज आ रही? यस तारिक, बताइए। जी, आपने पॉपुलेशन का जो आंसर था ना काफी अच्छे से कंट्रोल किया, और मैं जस्ट अपडेट देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो याद है हमने प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर बात किए थे। तो किसके ऊपर? मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक जो रहता है ना बैग्स के ऊपर, तो हाँ, मैंने ऑलरेडी इनिशिएट किया है। काफी मस्जिदों के बाहर जा रहा हूँ और लोगों को अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मत यूज बहुत करो, इसके ड्रॉबैक्स क्या है मैं ऑलरेडी बताना चालू किया हूँ ऑलरेडी। बहुत अच्छा, तो वेरी वो गुड, एक कीप इट अपडेट है। अप। जी, थैंक यू भाई। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज आपका मैंने वो जो सलाह का अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ पढ़ना, तो सलाह वर्कशॉप से काफी हेल्प मिल रही है मुझे। तो बार बार देख रहा हूँ, ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल है, बट कर रहा हूँ कोशिश, प्रैक्टिस। तो वो एक है। और जी, दूसरा एक अभी बिश्नोई भाई भी आए थे तो उनके बारे में बोलना था उनसे भी कि मेरे काफी हिंदू फ्रेंड्स है जो खुद पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के टाइम खुद काफी प्रेज करते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी फ्रेंड्स है जो
जो यूएस में 9/11 या क्या बोलते हैं जब हुआ था, तो वो खुद उनको भी सपोर्ट करते हैं उनके कॉज के पीछे। तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए पब्लिक को, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मत करिए, हम नहीं करते तो आप क्यों कर रहे हो। सही बात, आप ही के सही बात। इसमें से लोग भी काफी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ वहां पे, मैं तो क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, बट वो लोग आपस में जब बैठते तो वो करते हैं। सो नहीं, और हम क्या देखते जनरलाइज हैं, नहीं करना चाहिए। इस्लाम खैर खाई सिखाई, सिंसियरिटी सिखाई है। सारे नबियों ने अपनी कौमों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए नासिह हूं नमीन, खैर खा हूं, सिंसियर वेल विशर। ठीक है तारिक भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम आगे फिर कभी इंशाल्लाह। हमारे आज के आखिरी गेस्ट ब्रदर किंग। यस किंग। हेलो जी, हेलो, मेरे को एक हदीस का खाली एक्सप्लेनेशन चाहिए था बस, और कुछ नहीं। बताइए जी। नसाई 40:70। ओके, 40-70, ओके। जी हाँ ठीक है, तो ये ओके, ब्लाइंड मैन के ताल्लुक से जो हदीस है ना, ओके, ये मैं आंसर कर चुका हूँ एक्सट्रीम के अंदर। अभी कोशिश करता हूँ, अभी ये बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जी हम इसकी पावर पॉइंट देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जी ये देखिए हदीस है सामने आपके, अबू दाऊद की हदीस है, नसाई में भी है, अबू दाऊद में भी है। हाँ, अब इसके अंदर हाँ आप देखोगे नंबर 1, इसके अंदर क्या क्या सवाल होते हैं। हाँ, ये ब्लाइंड मैन और ये औरत के जो ताल्लुक से जो हदीस है आपके सामने, पावर पॉइंट मेरी ओपन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये सवाल था जो लोग उठाते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और वो फीटस उसके स्टमक से गिर गया। जब उसने किल किया उस औरत को, उस ब्लाइंड मैन ने, तो बोले कि उसके मां की कोख में बच्चा था और बच्चा गिर गया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, जो ये चीज है इसके अंदर, सबसे पहली बात कि कोई ये पूरी हदीस आप पढ़ लो, इसमें कहीं ये नहीं है कि वो फीटस माँ की कोख में था। हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो 2 बच्चे थे वो बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि कुरान के अंदर ये रूल है कि कोई मुजरिम जो होता है उसकी सजा किसी और को नहीं दी जा सकती। कोई जैसे वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। तो ये पहली बात हो गई। नंबर 2, तबरानी ने कहा है, ये हदीस में जमा किया है कि जो बच्चे में उसके जो 2 बच्चे थे उसमें से एक उसके लेग्स के दरमियान में आया, वो ब्लड से कवर्ड हो गया। मतलब कि यहाँ पे कोई फीटस के गिरने की बात नहीं है, वो एक उसका लिविंग बच्चा था, वो वहां पे आ गया। अब यहाँ पे मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, लेकिन एक बाय वन हम सवाल क्लियर करेंगे। पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कोई बच्चे के मर्डर की बात बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, कि बच्चा लिविंग बच्चा के कोई हदीस में क्लियर ऐसा दिया नहीं है। लोग ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मैं दे रहा हूं, मैं वन बाय वन पहले जवाब दे दूं, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये देखिए, और लास्ट तीसरा वाला पॉइंट देखिए कि इसके अंदर ये जो बच्चा है ये आगे जाके बड़ा भी हुआ। जो बच्चा था उस औरत का, तो वो बच्चा भी बड़ा हुआ और उसका नाम भी दिया हुआ है इसके अंदर हदीस में, जो अबू दाऊद सिजिस्तानी ने इसे जमा किया है कि मुसब अल जुबैरी ने कहा कि अब्दुल्ला बिन यजीद अल खतमी, हाँ, ये वो शख्स था जो उस औरत का बच्चा था। तो यानी कि वो बड़ा भी हुआ, पता क्या चला, वो मरा नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना, बच्चे को मार दिया, बच्चा मारने वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्या ये जुल्म था क्योंकि वो एक यहूदी औरत थी।
وہ ایک جوئش عورت تھی جو جسے وہ بلائنڈ مین نے کل کیا. میں اس پہ آ رہا ہوں, لیکن یہاں سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے اگلے دن جو پوچھا, جو ناراض ہوئے, مسلمانوں کو کہا کہ کس نے کام کیا وہ بتائے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس کے لیے کھڑے تھے اور پوچھ رہے تھے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی کسی کو کل کر دے اور کچھ اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی, کوئی اس کا انصاف نہیں ہوگا. دوسری چیز, یہ جو عورت تھی جو جوز میں سے تھی, اس نے وہ کووننٹ کو توڑا تھا, جو وعدہ معاہدہ مدینہ کے اندر جو جوز کا معاہدہ تھا, جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیوز کریں, گالیاں دے, یہ نہیں الاؤڈ تھا. دیکھو یہ نہیں الاؤڈ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھو کہ کوئی اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن کو, ہمارے اس کو گالیاں دے, تو ہم لوگ وہ چیز الاؤ نہیں کریں گے. کوئی ٹریزن کرے, غداری کرے, اس کو نہیں الاؤ کریں گے. کچھ لمٹس ہوتی ہے نا فریڈم آف اسپیچ کے اندر, کچھ لمٹس ہوتی ہے. کوئی بولے میں فریڈم آف اسپیچ میں مانتا ہوں, میں جا کے یہ کروں گا, کنٹری کی سیکرٹس باہر سیل کروں گا, فریڈم آف اسپیچ, تو وہ اس میں غداری نہیں الاؤڈ ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی نہیں الاؤڈ ہوتی. تو یہ چیز جو نہیں الاؤڈ تھی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دے سکتے. اور ایک چیز جو جنہوں نے کیا, یہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے, جو گورنر کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا اپنی ایبسنس میں. ان کو اپوائنٹ بھی کیا ہے اس ٹائم پہ الگ. ان کی ایک لیگل سٹینڈنگ تھی, جیسے ایک ہوتا ہے نا پولیس انفورس کر رہا ہے, ایک لیگل سٹینڈنگ تھی ان کی. ہاں, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھو گے کہ اس کے جو کچھ اور ورژنز ہیں نا وہ ضعیف ہیں. یہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, اس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے کہ پوچھ تھی تو اسٹرینگل کر دیا, گردن کو دبا دیا, یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں. ابن تیمیہ نے اس کے اندر بھی اس کو ریفیوٹ کیا ہے, اور جو یہ اس کو آنسر کیا ہے. تو یہ اس کے بارے میں چند چیزیں ہیں اس کے آنسر میں. اب آپ کا کاؤنٹر کوشچن کیا ہے اس میں بتائیے. بس کچھ نہیں, ایسے ہی ایک دوست نے پوچھا تھا, وہی دیکھنے آ گیا. اوکے, چلیے, امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا. تو چلیے ہم سب آج کی سٹریم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور جو باتیں ہوئی سب اللہ کی تعریف. اور اگلے سنڈے میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ, اور ہم آگے انشاءاللہ اس چیز کو سلسلہ وائی اسلام 100 ریزنز کا سلسلہ انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. اور فرائیڈے کی بھی سٹریم ہماری ہوگی, کل منڈے بچوں کی بھی سٹریم ہوگی انشاءاللہ. بچوں کی سٹریم کا بہت اچھا ٹاپک ہے, ہاؤ ٹو اسٹاپ اینی بیڈ ہیبٹ, کسی بھی بری عادت کو کیسے روکیں. اور کیونکہ ہمارا ٹائم جو میں اسپیسیفائی رکھا ہے میں نے وہ ہو گیا ہے, تو آج کے لیے ہم اتنے سوال لے رہے ہیں, اگلے ہم کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. السلام علیکم.